अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राह अल्फ, ईशा रहमान, किस्त नंबर 7। इश्क। बेड पर शल लेटे इसकी निगाहों के सामने काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस लहरा रहे थे। खुफकी से भरपूर, अलविदाई, आखिरी निगाह और इंतज़ार। उसने आंखें बंद की और इन तेज़ निगाहों की तपिश उसके वजूद में एक गहरी सनसनाहट सी दौड़ा गई, मगर इसके तासुरात में ज़रा भी बदलाव नहीं हुआ था। वह हमेशा की तरह संजीदा थी और वो इस संजीदगी में ही मुतमईन थी। जनवरी के पहले हफ्ते में मॉन्टमार्ट्री का मौसम काफ़ी हद तक सर्द और नमी से भरपूर था। वह अपने पसंदीदा क्लब में अपने लंगोटिया यार जॉनी के साथ मौजूद तो था, मगर बस ज़ाहिरी तौर पर। वह अपने ख़यालात की दुनिया में कहीं और ही मौजूद था। जॉनी तो इसकी शादी की खबर सुनता 10 से 15 मिनट तक सख्ते की हालत में उसे देखता रहा। मुझसे, Why are you looking at me like that? You got married, man, and I didn't even know. I mean, seriously? वह हैरानगी के आलम में बोला। Actually, I am confused too. I didn't even like her hand, and suddenly I just married her straight. I mean, sounds crazy, but Hey, just leave it, bro. वह चिढ़कर बोला। जॉनी इसे बखौर देख रहा था। वो उलझा हुआ था, मगर इसकी आंखों में एक अलग ही रंग था। You know what? You're out. And I am not gonna burn my superstitious head with you. वो दोनों हाथ हवा में उठाता बोला। मुसब के चेहरे पर उलझन के आसार साफ नुमाया हो रहे थे। जॉनी से बातें करते वक्त इसका ध्यान बार बार भटक जाता। I'll catch you later, buddy. आखिर को वो खुद की कैफियत से चिढ़कर बोलता क्लब से बाहर निकला। जॉनी उसे जाता हुआ देखते शरीर सा मुस्कुराया। इतना तो जानता था कि मुसब आज़म साहब का फ़िलहाल दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं है। उसे अजीब तो महसूस हुआ था, मगर ये इसका फ़ैसला था, वो इख्तियार रखता था। सफ़ेद हुड पहने वो रश से भरपूर सड़क किनारे चलता हुआ जा रहा था। कुछ सोचते हुए उसने जेब से मोबाइल निकाल कर एक नंबर मिलाया। वो पुरुम्मीद था कि मतलूबा शख्सियत कॉल उठाएगी, मगर 2 से 3 दफ़ा कॉल करने पर भी वो उठा नहीं रही थी। वो चिढ़ सा गया था। तो क्या वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी? उसके माथों पर ढेरे शिकने उभरी। उसने खुद को नज़रअंदाज करने वाले लोगों से चिढ़ थी, और उसके अतराफ़ इसके हल्का अहबाब और कॉलीग्स में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं था जो उसे नज़रअंदाज करता हो, सवाए उसकी बीवी के। चलते हुए उसने जेब से एक बॉक्स निकाला, एक फ्लेवर्ड सिगरेट जलाता लबों में दबाया। वो स्मोकिंग कभी कभी ही करता था और हमेशा फ्लेवर्ड कफ ही इस्तेमाल करता था। इसका पसंदीदा फ्लेवर चेरी था। सिगरेट का धुआं इसके चलने से इर्द गिर्द फैलने की बजाय तेज़ हवा की वजह से इसके चेहरे पर ही फैल रहा था। उसने एक दफ़ा फिर कॉल मिलाई, मगर कॉल रिसीव नहीं हुई। घर जाने की बजाय वह एक कैफ़े के बाहर खाली कुर्सियों पर आ बैठा। वह टेबल पर पड़े मोबाइल को बगौर देख रहा था। वह इससे बात करना चाहता था। इस वक्त बस एक ही चीज़ उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी, साले मुसब आज़म की लापरवाही। एक सिगरेट ख़त्म हुई तो दूसरी का धुआं हवा में तहलील होना शुरू हुआ। वह एक टांग को हरकत देता मोबाइल स्क्रीन को गौर गौर से देख रहा था, मगर वहाँ बस ब्लैंक स्क्रीन नुमाया हो रही थी। मुसब की नज़र बेख्तियार ही सड़क की तरफ उठी। ढेरों ही अफराद उसकी निगाहों के सामने से गुज़र रहे थे। इसके इर्द गिर्द का माहौल काफ़ी पुरकशिश था। खूबसूरती से सजाया गया कैफ़े का आउट थीम और सड़क किनारे पर की गई सजावट। मुसब को अपना मॉन्टमार्ट्री हमेशा से ही पसंद था। उसे यहाँ की चहल पहल और खूबसूरती से गहरा लगाव था, मगर इस वक्त उसे अपने इर्द गिर्द इन रंगों की कमी महसूस हो रही थी। वो रंग जो नथिया गली की ऊंची पहाड़ियों पर दिखाई देते थे। वो उठा और चल दिया। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो पैदल ही घर पहुंचा था। उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ तो आफाक बेगम और अफीफ़ा ने एक दूसरे की जानिब देखा। लगता है फिर से झगड़ कर आया है शरारती लड़के से, आफाक बेगम ने वजह बयान की। साहिर है, इसने सुना होगा जनाब की शादी का तो उछल ही पड़ा होगा। आफाक बेगम की हंसी छलकी। वैसे एक बात तो है, उसकी ज़िद और हठधर्मी में हमारा तो फ़ायदा हो गया। अफीफ़ा ने सवालिया निगाह अपनी माँ की तरफ देखा। अरे हमें हमारी ड्रीम बहू मिल गई, कसम से। आई एम हैप्पी विद ऑल माई हार्ट। वो चहक कर बोली। तो अफीफ़ा ने भी इनकी बात से इत्तफ़ाक़ किया। मम्मी, वैसे निकाह के दिन सब ने नोट किया था कि इमाम साहब ज़ाले का नाम दुरुस्त नहीं पढ़ रहे थे। शायद इनसे मिस्टेक हो गई थी। आफाक बेगम की मुस्कुराहट फीकी हुई। वह निगाहें चुरा गई। हाँ शायद, वो धीरे से बोली तो अफीफ़ा ने कंधे उचका दिए। वो थकी हारी यूनी से घर लौटी तो घर पर इसका इंतज़ार करती ज़ैनब बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। साले को देखती वो उसकी तरफ लपकी। लाला आपी। वो पहले तो खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, क्या 2 मिनट मिल सकते हैं? चुटकी।
پہلے تو وعلیکم السلام اور شکریہ، اور دوسرا قسم سے یار بہت تھک گئی ہوں، کچھ دیر ریسٹ کر لوں پھر بات کرتے ہیں۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میں ایکسپیل ہو گئی ہوں، وہ مدھم لہجے میں بولی تو زالے کے قدم تھمے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی، وہ خاموش کھڑی ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا رہی تھی۔ کیا کہا ابھی تم نے؟ وہ آپ ہی، زالے نے تیزی سے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا زینی کہ چھوڑ دو یہ لاپرواہی، تم پاگل ہو یا عقل سے فارغ؟ وہ غصے سے دبی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا اور قدیم صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے، طاہرہ بیگم کچن میں۔ وہ میں نا، زالے نے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے روکا اور ایک پل میں اس سے فاصلے پر ہوئی۔ کیا کروں میں تمہارا؟ تم کیوں میری عزت کو انہی کلاس رومز میں گھسیٹنے پر تلی ہو جن میں کبھی میرا نام گونجتا تھا؟ وہ افسردگی سے بولی تو زینب کی ہلکی سی ہنسی چھوٹی اور اگلے ہی پل وہ دبا گئی۔ تم ہنس رہی ہو؟ زالے نے اپنا بیگ اس کی طرف اچھالا۔ وہ سیدھا اس کے کندھے پر جا لگا۔ میری بات تو سن لے آپ بھی، ایک دفعہ تو۔ ہاں سناؤ، کرو بکواس مزید اب۔ وہ تھوڑا قریب ہوئی۔ میں بس ایک لیکچر نہیں اٹینڈ کرتی بایولوجی کا، اور وہ میں اتنی سڑوں ہے قسم سے، ایک تو مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی اور دوسرا میں کوئی سوال کروں تو وہ الٹا مجھے ہی سناتی ہیں کہ میں نے لیکچر ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا۔ کچھ دن میں نے دیکھا مگر میں اس کلاس میں جا کر کیا کروں جب مجھے کچھ پلے ہی نہیں پڑنا، اس لیے میں نے اسکپ کرنا شروع کر دی اور اس نے چڑھ کر مجھے ایکسپیل کر دیا۔ وہ معصومیت سے بولی تو زالے نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کے بیڈ کے کنارے آ بیٹھی۔ یہی بات تو مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی، میں کوئی حل کرتی، اس ٹیچر سے بات کرتی۔ آئی ایم سوری آپی، وہ بھی کافی پریشان سی تھی۔ زالے نے لمبی سانس خارج کی۔ اچھا اب یوں سڑے ہوئے آلو کی طرح شکل تو نہ بناؤ، میں کرتی ہوں بات ان سے۔ سچ؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ ایک شرط پر، زالے نے آنکھیں دکھاتے کہا۔ تم کوئی بھی کلاس اسکپ نہیں کرو گی، چاہے سمجھ آتی ہے یا نہیں، اٹینڈنس ضروری ہو، جانتی ہو نا؟ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پرنسپل سے بات کرو، یوں اسکپ کرنا کہاں کی سمجھداری ہے؟ اب نہیں کروں گی، آپ بس ان سے بات کر لیں پلیز۔ زالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی ایک قدم چلی۔ اچھا سنو، امی سے کہہ دینا مجھے بھوک نہیں، میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ زینب نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بیگ سنبھالتی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر بڑے بیگ پر تختی وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو جکڑ لیا۔ یار اب کوئی ایک دن ایسا ہوگا کیا میری زندگی میں جس میں ریلیکسڈ رہوں، کوئی آفت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ایک، پلیز پیارے اللہ جی، بس ایک دن میں اس پر ہی گزارا کر لوں گی، بس ایک تو سا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولی۔ اوکے ریلیکس۔ وہ بیگ سے موبائل نکال کر اسکرین پر نگاہیں جمائے۔ موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا اور اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھتی وہ شریر سا مسکرائی۔ 12 مسڈ کالز، یہ بندہ عقل سے فارغ ہے کیا؟ کچھ سوچتے ہوئے وہ مختصر سا پیسج فارورڈ کرتی موبائل ایک طرف پھینک دیا۔ اس وقت وہاں 7 بجے کا وقت ہوگا میرے خیال سے۔ وہ اپنے اندازے کے مطابق پیرس کا کرنٹ ٹائم سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے بال باندھتی واش روم کی طرف بڑھی ہی کہ اس کا موبائل اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھتے ایک پل کو تو اپنے ہاتھ روکے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال پک کی۔ السلام علیکم، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ وعلیکم السلام، وہ بیزاری سے بولا۔ میں مصروف تھی اور موبائل سائلنٹ پر تھا، اس لیے دیکھی نہیں تمہاری کالز۔ وہ اسے وضاحت دے رہی تھی، مگر اسے وضاحت کیوں دے رہی تھی؟ کیسی ہوں؟ مصب کے اعصاب کافی حد تک نارمل ہو چکے تھے، ورنہ کچھ دیر پہلے تو تہیہ کر چکا تھا کہ بھاڑ میں جائیے سائیکو لڑکی، اور اب حال چال پوچھ رہا تھا۔ خیر بہترین، اللہ کا شکر۔ وہ خاموش ہوئی۔ وہ انتظار کر رہا تھا بتانے کے لیے کہ وہ بھی ٹھیک ہے، مگر سوال تو پوچھا ہی نہیں گیا تھا۔ تم ابھی بھی مصروف ہو کیا؟ نہیں بس ابھی گھر آئی ہوں اور ریسٹ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ ویسے چھوٹی موٹی باتیں کر رہا تھا، نارمل اور فارمل باتیں، اور زالے کو اب چڑ سی ہونے لگی تھی۔ کیا تم ٹیکسٹ پر بات کر سکتے ہو؟ وہ کیوں؟ بس ایسے ہی، مجھے کال پر زیادہ دیر بات کرنا پسند نہیں۔ میں سب کے اعصاب تنے، مگر مجھے تو پسند ہے۔ وہ خاموش ہوئی۔ پلیز کیا ہم ٹیکسٹ پر بات کر سکتے ہیں؟ وہ پھر سے چڑھ کے بولی۔ مگر مجھے تمہیں سننا ہے، وہ لب بھیجتے بولا۔ زالے نے سختی سے آنکھیں بند کرتے کھولی اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ مصب نے موبائل کان سے ہٹاتے اسکرین پر دیکھا اور اس کے اعصاب ایک دم ہی بے قابو سے ہوئے۔ وہ کال بند کر چکی تھی؟ میری کال؟ میرے منع کرنے کے باوجود؟ اس نے ہاتھ میں سختی سے پکڑا موبائل، زور سے دیوار میں دے مارا۔ گرتے ہی اس کی اسکرین علیحدہ ہو گئی اور وہ اٹھ کی بالکنی کی کھڑکی کھولتا ریلنگ کے قریب آ رکا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا اور باہر کا سرد موسم بھی اس کے تپتے وجود کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے جبڑے سختی سے آپس میں جا ملے۔ زالے نے اسے میسج کرتے موبائل ایک طرف رکھا، فریش ہونے چل دی۔ کچھ دیر بعد اس نے میسج کھولا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر وہ انتظار کرتی رہی۔ وہ پاؤں کو دھیرے دھیرے حرکت دے رہی تھی۔ ایک پل کو وہ رکی۔ وہ انتظار کیوں کر رہی تھی؟ کیا وہ خفا ہو گیا ہوگا کال بند کرنے پر؟ شاید۔
وہ الجھی، مگر وہ خفا ہو یا بات نہ کرے اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ کیوں سوچ رہی تھی اس کے بارے میں؟ وہ کندھے اچکاتی موبائل ایک طرف رکھتی کروٹ بدلی، مگر خود سے میلوں دور بیٹھے اس شخص کی نیند اپنی بے فکری میں ہی کہیں قید کر گئی تھی، اور اسے رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیوں؟ وہ کون سا اس سے محبت کرتی تھی جو اس کی خفگی پر وہ تڑپ اٹھتی؟ دن گزر رہے تھے، سالے کی روٹین میں کافی بدلاؤ ہو چکا تھا۔ وہ سیاست کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی بخوبی ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ اسے دشواریوں کا سامنا تو کرنا پڑتا تھا، مگر وہ کمزور اور نا امید لوگوں میں سے نہیں تھی۔ وہ آفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، چاہے وہ اس کی ہمت سے بڑی ہی کیوں نہ ہوتی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے جنگ میں شکست منظور ہے، مگر بزدلی سے پلٹنا نہیں۔ اس دن کے بعد مسعود نے اسے کال نہیں کی تھی اور سالے نے بھی کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو بھول ہی چکی تھی کہ اس دن کی زندگی میں ایک عدد ذمہ داری بھی ایسی شامل ہو چکی ہے جسے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی دھیان رکھنا چاہیے، اسے پوچھنا اور درست کرنا چاہیے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بزی لائف میں مصروف ہو چکی تھی۔ زینب کا مسئلہ سلجھاتی وہ پک کر پرنسپل کے آفس سے نکلی تھی۔ اس کا دماغ کافی گرم ہو چکا تھا۔ اس وقت اگر کوئی اس سے سخت بات کرتا تو وہ یقیناً اس کا سر پھاڑنے میں دیر نہ لگاتی۔ ڈرائیونگ کرتے اس کی سماعتوں میں موبائل کی گھنٹی مسلسل ٹکرا رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے موبائل اسکرین پر دیکھا، مگر کال کرنے والے انسان کا نہیں دیکھتی وہ پک گئی۔ السلام علیکم لالا آپی، یقیناً دوسری طرف ہانیہ حیدر بول رہی تھی۔ وعلیکم السلام بچے، کیسی ہو؟ حال چال پوچھنے پر ہانیہ کے منہ سے نکلتی عالم ویلا کی خبریں اس کی حواس اتھل پتھل کرنے کے لیے کافی تھیں۔ گاڑی کی سپیڈ تیز ترین ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اب چچی کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہانیہ نے اسے تمام بات سے آگاہ کیا تو وہ پھٹ پڑی تھی۔ گھر داخل ہوتے ہی وہ بنا کسی کو سلام کیے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ حال میں بیٹھے سبھی افراد نے اسے یوں جاتے محتاط سی نگاہ سے دیکھا تھا۔ یوں تو وہ بس خراب موڈ میں ہی تھی۔ بیڈ پر موبائل پھینکتی وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو جکڑ گئی۔ ان پرانے لوگوں کا نا دماغ سٹک گیا، اور چچی سے تو کسی اچھی بات کی امید لگائی بھی نہیں جا سکتی، مگر عیسیٰ وہ اندھا ہو گیا ہے کیا؟ بے وقوف! سب کے سب ایک جیسے ہیں، غصے سے کہتی وہ جوتا اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ اس کا موبائل پھر شور مچا رہا تھا۔ وہ غصے سے بیٹھ کے کنارے تھامے بیٹھی تھی۔ موبائل اٹھاتے وہ کان سے لگائی۔ ہلو، بھاری آواز اس کی سماعتوں کی ٹکرائی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں آخر؟ کوئی تو 2 منٹ مجھے سکون سے رہنے دو، بس 2 منٹ۔ کیا میری زندگی میں مجھے چند پل سکون کے نہیں دے سکتے تم لوگ؟ کیوں میرا دماغ خراب کرنے پر تلے ہوں؟ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ مسعود نے موبائل کان سے ہٹاتے اسکرین پر دیکھا۔ وہ جو آج نہ جانے ہی کتنی دنوں بعد آخر خود میں ڈھیروں ہمت باندھتا ایک سائیکو لڑکی کو کال ملا ہی گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس نے تیکھی بڑبڑاہٹ سنتا سختی سے لب بھیج دیا۔ تمہارا دماغ کبھی لائن پر ہوتا بھی ہے؟ ہر وقت گھوڑے پر ہی کیوں سوار رہتی ہو؟ کیا تم نارملی بات نہیں کر سکتی؟ ہاں، نہیں کر سکتی۔ نہیں ہے میرا دماغ درست۔ تمہیں مسئلہ ہے تو مت بات کرو، اور جسٹ شٹ اپ۔ وہ غصے سے بولا۔ میں کوئی اسٹریٹ بوائے نہیں ہوں جو تم ہر دفعہ اپنا غصہ میرے تھوپ دو۔ آئی ایم یور ہسبینڈ، بیہیو یور سیلف۔ وہ تڑک کر بولا۔ ظالے کے اعصاب پھٹنے کی حد تک سخت ہو گئے تھے۔ دین گو ٹو ہیل ڈیئر ہسبینڈ، سرد لہجے میں کہتی وہ کال بند کرتی موبائل بیڈ پر پھینک گئی۔ مقابل شخص آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اپنا غصہ اس بیچارے پر نکال دیتی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا بات کر کے کچھ بہتر موڈ کرے گا، اس کے رویے اور ہٹ دھرمی سے بھرپور الفاظ سنتا زور زور سے گردن کی پشت سہلاتا۔ بلڈی اسٹک مائنڈڈ گرل، کراس آن یور اینڈ یور اینگر، لعنت ہو تم پر، کرس آن یو، لعنت ہو تم پر اور تمہارے غصے پر۔ غصے سے بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے سے نکلا۔ وہ حال سے گزرا تو آفاق بیگم نے اسے آواز دیتے روکا۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو ہونی؟ 2 منٹ رک جا، بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سامنے آ رکے۔ جی کہے، وہ بیزاری سے بولا۔ کتنے ہی دن ہو گئے پاکستان سے کوئی خبر ہی نہیں۔ میں نے سنا ہے وہاں تو ماحول کافی گرم ہو چکا ہے۔ اور میری بہو کیسی ہے؟ بھائی بات تو کرواؤ اس سے۔ وہ نرمی سے بولی۔ بھاڑ میں گئی آپ کی بہو، میرے سامنے آ گئی تو مار ہی ڈالوں گا اسے۔ وہ قدرت سے غصے سے بولا تو آفاق بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ واٹ ہیپنڈ ہنی؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اور ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے جلدی سے کہیں، مجھے جانا ہے۔ مسعود بیٹا تم ریلیکس ہو جاؤ۔ ممی اس وقت میرا دماغ آلریڈی سلپڈ ہے، مزید خراب مت کریں۔ ہوا کیا ہے بتاؤ گے بھی؟ اور تم لالا کو اس طرح کیوں بول رہے ہو؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ ٹو ہیل ود یور بلڈی لالا، سرد لہجے میں بولتا وہ وہاں سے نکلا تھا۔ آفاق بیگم ہکی بکی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کچن سے عفیفہ نے منہ نکالا اور اس کے سر کے اوپر سے باسط بھی نمودار ہوا۔ پرو تو کافی بھڑکا ہوا لگتا تھا، لگتا ہے بھابھی سے لڑائی ہو گئی ہے۔ باسط نے کھسیانی سے ہنسی اچھالتے کہا۔ آفاق بیگم نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ ارے فیفی ذرا کال تو کرو لالا کو، بات کیا ہے پتہ تو چلے۔ وہ اتنا غصہ تو نہیں ہوتا؟
جی ممی کرتی ہوں، بس 5 منٹ، ہماری ریسیپی آن دا وے ہے، مکمل ہو جائے پھر تفصیل سے کرتے ہیں بات۔ اوکے۔ وفا بیگم نے متذبذب سی نگاہ دروازے پر دوڑائی۔ زالے کی گاڑی عالم ولا داخل ہو تو ابرار نے اسے دیکھتے اپنے بال سنوارے۔ اس کے چہرے پر سخت ہوئے تاثرات ابرار سے چھپ نہیں سکتے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس تک بات پہنچ چکی ہے۔ شام کے وقت عالم ولا کے ڈرائنگ روم میں ایک بھرپور محفل جم چکی تھی۔ زالے کی آواز بلند تھی اور اس کے جوابات دینے والی فرکندا بیگم اس کی ہر بات کی نفی کر رہی تھی۔ ایک کونے میں کھڑی رملہ اپنے حق میں بولنے سے بھی قاصر تھی۔ قدیم زمانے کی ٹپیکل عورتیں بہت پسند نہیں ہیں تو ان کی زندگی عذاب بنانے پر تل گئی ہیں، اور ان کھسکے دماغ کی عورتوں کے پاس سازشوں اور جھوٹی کہانیوں کے پلندے پائے جاتے ہیں۔ بات ایسی کرتی ہیں کہ بندہ امیز رہ جاتا ہے سن کر، اور الزامات بھی عرصے لگاتی ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہنسے، پریشان ہو یا ان کی عقل پر افسوس کریں۔ ایک ایسا ہی جھوٹا اور ایک بے بنیاد الزام اس معصوم سی لڑکی پر لگایا جا چکا ہے۔ الزام کا ٹاپک تھا کالا جادو۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کہاں سے میرے بیٹے پر جادو کرواتی، اسے گمراہ کرتی، ہمارے خلاف بھڑکاتی ہیں۔ خاندان کی نہیں ہے نا، اور سونے پر سہاگا۔ کل تک جو انسان اس سے عشق محبت کے دعوے کرتا تھا وہی آج چند جھوٹے اور بے بنیاد الزامات سنتا اپنی ماں کی طرف ہو چکا تھا، اور اس میں قصور لڑکی کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مگر اب جائے واردات پر زالے کی انٹری ہو چکی تھی۔ اس کے سوالات سنتے سبھی خاموش تھے۔ وہ اسے ڈیفینڈ کر رہی تھی، اور اس کا ساتھ دینے والوں میں حیدر عالم اور عالم صاحب اول نمبر پر تھے۔ گھر کے بچے خاموش، جبکہ بڑی زالے کی بات پر اتفاق کر رہے تھے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، یہ پاکستان ہے، یہاں کر بھلا تو ہو برا، وہ والا سین چلتا ہے۔ اب بات کافی بڑھ چکی تھی، مگر فی الحال زالے نے اس بات کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور کچھ عرصہ خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی کا آپسی معاملہ ہے، انہیں خود بات کر کے تحمل سے سلجھانے کا موقع دیا جائے۔ یک طرفہ الزامات کی بنیاد پر کسی بھی قسم کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بات سے سبھی نے اتفاق کیا۔ محفل دھیرے دھیرے خالی ہو چکی تھی، اور وہ رملہ کو لیے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ معصوم بے بس تھی، اس کے کندھے سے لگی وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ تم فکر کیوں کر رہی ہو رملہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چچی کا مزہ شروع سے ہی ایسا ہے، انہیں کچھ نہ پسند آئے تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ مجھے امی سے کوئی شکایت نہیں لالا، وہ کچھ بھی کہیں میں برداشت کر لوں گی، مگر عیسیٰ، وہ بھی مجھے قصوروار سمجھتا ہے، اور وہ مجھ سے بنا کسی بات کے جھگڑتا ہے۔ اسے مجھ پر یقین ہی نہیں ہے، اور بس یہی بات مجھے تکلیف دیتی ہے۔ جس کے سہارے میں یہاں بیٹھی ہوں وہ مجھ سے پلہ جھاڑے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ بس خاموش ہو جاؤ، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ یہ وقت حوصلہ رکھنے کا ہے رملہ، عیسیٰ کو سمجھائیں گے، بس سمجھ جائے گا۔ وہ بس اس وقت اپنی ماں کی بات سن رہا ہے، وہ ایسا ہی ہے، مگر یہ بات عام نہیں جسے نظر انداز کیا جائے۔ تم بس اسے پرسکون رکھنے کی کوشش کیا کرو، اسے تحمل سے سمجھاؤ اور بات کرو۔ لالا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے تو بہت دفعہ بات کی اس سے، مگر وہ تو جیسے ہی اندھا ہو چکا ہے، میری بات سنتا ہی نہیں۔ وہ ناک رگڑتی بولی، ریلیکس ہو جاؤ، میری طرف دیکھو۔ سالے نے اس کا چہرہ تھاما۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، کم سے کم میں تو سب سے جھوٹے وسوسوں پر یقین کی حامل نہیں، اور میں تمہیں ڈیفینڈ کروں گی۔ اگر بات بڑھی تو اس کا نقصان بھی انہیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ تم فکر مت کرو لالا، تم یہیں رہ لو نا پلیز، مجھے یہاں عجیب لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کے سبھی مجھے قصوروار سمجھتے ہیں، یوں جیسے کسی اجنبی گھر میں رہ رہی ہوں۔ سالے نے اس کے آنسو صاف کرتے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ فکر مت کرو، میں یہی ہوں جب تک یہ بات درست نہیں ہو جاتی، اور یہ گھر تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا باقی سب کا، سمجھ رہی ہو نا؟ فکر مت کرو۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی خاموش سی ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور امتسال سمیت ہانیہ اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں بھی اپنی ماں کی بات کی نفی کرتی تھی، مگر انہیں کسی کو ڈیفینڈ کرنا نہیں آتا تھا۔ دن گزر رہے تھے، اور ہر گزرتا دن عیسیٰ کو اس کی بیوی کے خلاف کرنے میں فرکندا بیگم کے حق میں ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کتنے ہی دنوں سے غیر حاضر تھی۔ اپنے کمرے میں بند وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ اچانک اس کے دھیان کی سوئیاں تبدیل ہوئیں۔ اس کی نگاہ اسکرین سے ہٹتی دیوار پر لگی گھڑی پر جا ٹکی۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا۔ سالے نے موبائل تھامتے اسے ہاتھ میں گھمانا شروع کیا۔ نہ جانے کیوں، مگر اسے عجیب لگ رہا تھا۔ کم از کم اسے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بہت کچھ سوچتی ہوئی اسکرین پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ تو کیا مجھے اسے کال کر کے معذرت کرنی چاہیے؟ معذرت؟ وہ بھی میں؟ مگر کیوں؟ کیونکہ کسی کا غصہ تم نے کسی اور پر نکال دیا۔ وہ آنکھیں بند کرتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ مگر میں اسے کال کیوں کریں؟ ہو کم آن سالے، غلطی مان لینی چاہیے۔ وہ گہری سانس بھرتی موبائل کان سے لگایا۔ ایک سے دوسری بیل پر ہی کال کنیکٹ ہوئی۔ ہلو، وہ ہمیشہ کی طرح بھاری آواز میں بولا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟
मसब ने मोबाइल कान से हटाते स्क्रीन पर देखा। तुम्हारी हेल में ही हूँ तो अंदाज़ा लगा लो कैसे होगा। साले ने लब दबाए। तुम कैसी हो? वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा रॉकिंग चेयर का पाँव से हरकत देता धीरे धीरे हिला रहा था। ठीक हूँ। खैरियत? तुमने कॉल की वक्त निकाल कर, कोई काम था क्या? वो मुस्कुरा दी। यकीनन वो खफा था। मैंने तुमसे माजरत करने के लिए कॉल की थी। वो सीधी बात पर आई। माजरत? मसब ने फिर कान से मोबाइल हटाते स्क्रीन पर देखा। किस लिए? शायद इस दिन तुमसे काफ़ी रूडली बात की थी, नहीं करनी चाहिए थी। मसब ने आईब्रो उठाए। वो खामोश हुआ। तो करो फिर, मैं सुन रहा हूँ। क्या करूँ? माजरत और क्या? वो मुस्कुराई। न जाने क्यों मगर आज उसे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी, वो लब दबाती धीरे से बोली। मोबाइल के दूसरी तरफ मौजूद शख्स को जैसे किसी ने एकदम पुरसकून और ठंडा कर दिया था। वह हल्का सा मुस्कुरा। चलो 2.5 माह बाद ही सही, तुम्हें अक्ल तो आई। साले की पेशानी पर सिलवटें उभरी। क्या मतलब तुम्हारा? तुम क्या मुझे बेअक्ल कह रही हो? ये तो तुमने सोचा ना। मैंने तो इतनी अक्ल थी कि तुम कॉल करके दरियाफ्त कर लेते कि आखिर बात क्या थी। बेअक्ल तो तुम हो। तुम भी हुए ना फिर? वह मुस्कुराया। तुमसे कम ही हूँ। साले ने लब भींची। हो रियली? गो टू हेल। वो गुस्से से कहती कॉल डिस्कनेक्ट करती। मसब ने मोबाइल पर देखते शरीर से मुस्कुराहट लबों पर सजाई। वह अब कुछ पुरसकून सा हुआ था। लबों को जोड़ता वो हल्की सी सीटी बजाता कुर्सी के पुरसे से एक टेक लगाई। एक तरफ पढ़ाई की फिक्र तो दूसरी तरफ उलझी हुई लीक की परेशानी, तीसरी तरफ घर का माहौल और हर वक्त से उलझी सी रहती थी। इसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई बात चलती रहती थी। कभी किसी सवाल का जवाब, कभी किसी उलझन का हल तलाशती। वो बेचैन सी हो चुकी थी। वो जितना बात को कवर करने की कोशिश कर रही थी वो इतनी ही बढ़ती जा रही थी। वो अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल बना रही थी जब उसे बाहर से अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दी। वह सर पर दुपट्टा जमाती कमरे से निकलकर सामने और सामने का मंजर देखते हैरान से अपनी जगह शल हो गई। ईसा अपनी बीवी का बाजू थामे उसे खींचता हुआ लेकर जा रहा था। उसे रोकने वालों में ज़हरा बेगम और हानिया शामिल थी, जबकि फरकंदा बेगम कुछ ही फासले पर खड़ी सारा मंजर इन्हेमाक से देख रही थी। साले ने तेज़ी से बढ़कर उसके हाथ से रमल्ला का बाजू आज़ाद करवाया। वो बुलंद आवाज़ में रो रही थी। ये क्या चाहलों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम? होश में तो हो? वो गुस्से से बोलो। तुम बीच में मत आओ लाला, ये तुम्हारा मामला नहीं है। हटो सामने से। उसकी तरफ बढ़ा तो साले ने उसे धक्का देते रमल्ला से दूर किया। तुम शायद भूल रहे हो, तुमने बजाते खुद मुझे इस मामले में शामिल किया था और अब इसके जितने तुम जिम्मेदार हो उतनी ही मैं भी हूँ। अपने हाथों को काबू में रखो। रमल्ला साले के पीछे छुपी मुसलसल रो रही थी। पागल हो गया है ये, न जाने कितनी ही दफ़ा समझा चुकी हूँ इसे। ज़हरा बेगम भांपती हुई कुर्सी पर ढह चुकी थी। बात क्या है आखिर जो तुम जानवर जैसी हरकतें कर रहे हो? लाला तुम बीच में मत आओ। फरकंदा बेगम ने उसे रोकना चाहा। आप खामोश रहें चची, वो बुलंद आवाज़ में बोली। तो फरकंदा बेगम ने आंखें फैलाए उसे देखा। अपनी ज़बान संभालो लाला, ईसा ने उससे भी बुलंद आवाज़ में कहा। मैं अपनी ज़बान और असाब संभालना अच्छी तरह जानती हूँ, मगर तुम इतने बेवकूफ़ और बद दिमाग निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अफसोस होता है मुझे खुद पर, मैं पहले क्यों तुम्हारी ये बेअक्ली देख ना पाई। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, तुम इससे दूर रहो। बड़ी ही माजरत के साथ कहती हूँ, मैं तुम्हारी जितनी बेगैरत नहीं हूँ जो चुपचाप ये तमाशा अपनी आंखों के सामने देखते हुए चुप बैठूँ। वो एक कदम आगे हुआ। दादा जान और चाचू को आने दो ज़रा, तुम्हारी लगाम में तो मैं दुरुस्त करवाऊंगी अच्छी तरह। और ख़बरदार, अब तुमने ऐसे यूँ सख्त हाथ भी लगाया तो कसम खाती हूँ तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी। वो उंगली की नोक उसकी जानब किए कदरे गुस्से से बोली और रमल्ला का बाजू थामते अपने कमरे की तरफ चल दी। फरकंदा बेगम और ईसा अपनी जगह खलशल खड़े उसे जाता हुआ देख रहे थे। देख लिया ना, ये नतीजा निकला तुम लोगों की बेजाशय का। अगली लित्तर जोड़ने पर नहीं रखती हमें। 10 गज़ की ज़बान चलाने से पहले एक दफ़ा नहीं सोचती। खामोश हो जाओ फरकंदा, तुम दोनों माँ बेटे की हरकतों से तंग आ चुकी हूँ मैं। खामोश हो जाओ, ज़हरा बेगम बुलंद आवाज़ में बोली। खामोशी तो हूँ मैं, इतने सालों से देखती आ रही हूँ इसे। मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो आप अच्छा ही होगा। गुस्से से कहती वो तनफुन करती वहाँ से गायब हुई। ज़हरा बेगम ने सीने पर हाथ रखते खुद को पुरसकून करना चाहा, मगर नाकाम रही। आलम साहब और हैदर आलम आजकल के हुल्ले गुल्ले को लेकर काफ़ी परेशान थे, मगर ईसा हैदर को सख्ती से ताकीद की गई थी कि बात को सुलझाने तक वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। बकौल इनके आलम ख़ानदान के मर्द अपने मामलात अपने कमरों तक ही रखते हैं और तुम इसे घसीट कर घर की चौखट तक ले आए। ईसा की अच्छी भली सर्विस हो चुकी थी, मगर इन सब में हैदर आलम काफ़ी परेशान हो चुके थे। वो कम से कम अपने बच्चों से ये तवक्को नहीं रखते थे। साले से उनकी परेशानी छुप तो नहीं सकती थी।
اپنے پسندیدہ ہوٹل دا گرے میں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے چاچو بھانجی دونوں ہی خاموش تھے۔ حیدر عالم گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو چاچو، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا ہی۔ ٹینشن لینا کسی بات کا حل نہیں، وہ انہیں سمجھا رہی تھی۔ کہاں کمی رہ گئی تھی میری پرورش میں جو یہ حد تک جا پہنچا؟ میں نے تو کبھی کسی بھی بچے سے سختی سے بات تک نہیں کی، نہ کبھی کسی بھی قسم کی بیجا پابندیاں لگائیں۔ ہر بات مانی عیسیٰ کی، ہمیشہ ہی، یہ سوچتے ہوئے کہ بڑا بیٹا ہے، اس کی خواہشات رد کروں گا تو باقیوں پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ افسردگی سے بولو، آپ کی غلطی نہیں ہے چاچو، بس جب مائیں بے رحم ہو جائیں تو بیٹوں کے گھر برباد ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ماں چاہے تو بچوں کے گھر سونے کی طرح سجا سکتی ہیں، پر اگر وہی ماں دشمنی پر اتر آئے تو پھر بربادی ہی ہوتی ہے۔ وہ گردن جھکا گئے۔ آپ کو تھوڑا سا سٹینڈ لینا پڑے گا چاچو، چچی کو سمجھائے، پیار سے نہیں تو غصے سے۔ 2 زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اور وہ یوں مطمئن ہے جیسے یہ سب روز کا معمول ہو۔ حیدر عالم خاموش تھے۔ سالے نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ آپ کبھی سخت مزاج نہ ہونا چاچو، آپ کی بیٹیوں کو آپ کی ضرورت ہے، اور باپ کی سخت مزاجی بیٹیوں کے دل مار دیتی ہے۔ حیدر عالم کے کندھے جھک چکے تھے، وہ بے بس سے ہوئے، مگر سالے کے حوصلے و تسلیوں کے زیر اثر ہمیشہ کی طرح کافی مطمئن ہو گئے تھے۔ اس ہلے گلے کے چلتے قدیم صاحب اور طاہرہ بیگم سالے کی حمایت تو کر رہے تھے، مگر وہ ایک طرف اس کی اس معاملے میں دخل اندازی پر اعتراض بھی کر رہے تھے۔ وہ آج تقریباً 1 ماہ بعد کراچی واپس آئی تھی۔ وہ اپنا سارا کام آن لائن ہی کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے وہ طاہرہ بیگم کے ساتھ سبزی بنوانے میں مصروف تھی۔ وہ اس سے باتوں ہی باتوں میں صورتحال دریافت کر رہی تھی۔ فکر نہ کرے، فی الحال کے لیے وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ سمجھا دیا سب نے، اگر عقل ہوئی تو سمجھ جائے گا، ورنہ اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مارے گا۔ طاہرہ بیگم نے اسے ایک ٹیڑھی سی نگاہ سے دیکھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ بس دھیان رکھا کرو بیٹا، وہاں کا ماحول خراب نہ ہو۔ اب وہی گھر تمہارا ہے، اس لیے ماحول خراب ہوا تو پریشانی ہوگی۔ زالے کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے کیا؟ ارے بیٹا، یہ کب کہا میں نے؟ مگر اب تمہاری شادی ہو چکی ہے نا، اور اب میرے خیال سے اب تمہارا وہاں ہونا ہی بہتر ہے۔ سالے کی نگاہیں ان پر ٹکی تھیں، مگر وہ اسے نہ دیکھتی ہوئی سبزی بنانے میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش نہیں ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ طاہرہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے وجود میں ایک عدلی کشمکش تھی۔ بالکنی میں وہ کھڑی خاموشی سے آسمان کو تک رہی تھی۔ کہا تھا نا آپ سے، یہ دن بھی آئے گا، مگر آپ کو کیا پرواہ؟ وہ خفگی سے بولی۔ سالے کی نگاہوں میں خفگی تھی، ایک حسرت اور خالی پن، مگر وہ جانتی تھی کہ ایسا تو ہوگا۔ طاہرہ بیگم کا رویہ کبھی ٹھیک تو کبھی انجان سا ہو جاتا۔ وہ پہلے تو اگنور کرتی تھی، مگر اب نہ جانے کیوں دن بدن وہ حساس سی ہوتی جا رہی تھی۔ ذرا سی بات پر اس کا دل بھر آتا تھا، مگر آنکھیں تو اس کے دشمن تھیں۔ وہ کبھی اس بھرے ہوئے دل کو باہر نہ نکال سکی تھی۔ تمام تکلیفیں، کسک، ضبط، سب کچھ اس کے وجود کے اندر ہی محدود رہ جاتا تھا۔ اسے کبھی کبھی خود پر بہت غصہ آتا تھا۔ وہ کیوں ایسی تھی؟ لا تاثر سی، بے پرواہ سی، جذباتوں اور احساسات سے عاری سی۔ وہ ایک چلتی پھرتی روبوٹ کی مانند تھی، مگر اب اس کے اندر کا وہ گلیشیئر دھیرے دھیرے پگھل رہا تھا۔ گزرتا ہر دن اسے احساس ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے ظالِ زندگی میں پہلی بار خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اسے یہ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ خالی اور ویران جزیرے پر چھوڑ دی گئی ہے، جہاں ہر طرف بس اندھیرا اور خالی پن تھا۔ وہ وہاں تنہا تھی، اور اسے اب تنہائی سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ لالا بیٹا، سیڑھیاں چڑھتے اس کے قدم رکے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ قدیم صاحب اس سے مخاطب تھے۔ تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی کہیں چاچو۔ وہ 2 قدم نیچے آئے۔ قدیم صاحب نے متذبذب نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش سے ہوئے۔ وہ تمہاری ریسرچ شروع ہونے جا رہی ہے؟ جی۔ تو میرا مطلب ہے تمہارا ٹرانسفر ہو رہا ہے یا یہیں پر ہی مکمل ہوگی؟ وہ دھیمے لہجے میں اس سے مخاطب تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تھی تو یہیں، مگر میں نے خود ٹرانسفر کروا لیا۔ کہاں؟ مری سوچ رہی ہوں، وہیں شفٹ ہو جاؤ۔ یہ تو اچھی بات ہے بیٹا، مگر تم یہاں بھی تو۔ وہ 1 قدم قریب ہوئی۔ چچی ٹھیک کہتی ہیں، اب وہی میرا گھر ہے، مجھے وہیں جانا چاہیے۔ قدیم صاحب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ بیٹا، فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ڈسکس کر لیتی۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے مناسب نہیں لگا، جیسے آپ کو نہیں لگا تھا۔ ایک فیصلہ آپ نے کیا تھا اور ایک میں نے کر لیا، حساب برابر۔ وہ دو بدو بولی تو قدیم صاحب کی نگاہیں گڑبڑائی۔ وہ گردن جھکا گئے۔ خیر، میں پرسوں جا رہی ہوں، اور شاید کراچی کا رخ دوبارہ نہ ہو سکے۔ ایک نظر انہیں دیکھتی وہ چل دی۔ قدیم صاحب نے الجھے ہوئے اعصاب لیے اسے دیکھا تھا۔
مگر وہ نہ تو اسے روک سکتے تھے اور نہ ہی اس کی بات کی نفی کر سکتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے وہ خاموشی سے بیڈ پر آ لیٹی۔ سالے اب اکیلی ہو چکی تھی۔ کیا کوئی ایسا تھا جو اس کا تھا، جو بس اسی کا ہو، جو اس کا ساتھی اور ہمدرد ہو؟ کوئی ایک انسان؟ وہ سوچ رہی تھی اور اپنی سوچ کے زیر اثر اس کے ذہن میں ابھرتی تصویر سے آنکھیں موندنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، ایک تھا ایسا انسان جو اس کا تھا، بس اسی کا، شاید۔ وہ بے چینی لیے اٹھی مگر وہ کچھ کر نہ سکی۔ دوبارہ سے بیڈ پر لیٹتے وہ خاموشی سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی چیزیں سمیٹتے اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی۔ سالے نے انگلی شیشے کے فریم کے اس پار محفوظ ہوئی تصویر پر پھرتے ایک نامعلوم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور اگلے ہی پل وہ بیگ میں تصویر رکھتی اپنا بیگ اٹھائے کمرے سے باہر نکلی۔ قدیم صاحب سمیت زینب اور طاہرہ بیگم حال میں موجود تھے۔ سالے نے سب کو الوداع کہتے اپنے قدم بڑھا دیے۔ زینب نہیں جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ اسے بس یہ معلوم تھا کہ وہ بس ریسرچ پوری کرنے تک وہاں رہے گی۔ وہ گھر کی دہلیز سے نکلی تو پلٹی نہیں۔ اس نے ایک دفعہ بھی مڑ کر پیچھے کھڑے مکینوں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس چل دی۔ وہ بندھے پروں والی چڑیا اپنے آشیانے سے نکل آئی تھی اور اب اسے بس چلتے ہی جانا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ میں جانے کیا کیا تھا وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ رات نے اپنے پیر پھیلائے اور وہ گھر کی اوپری چھت پر ریلنگ کے قریب آ بیٹھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے آسمان کو تک رہی تھی۔ آنکھیں خشک اور وجود خالی تھا۔ ایک سوال تھا ذہن میں اور اسی کو الجھانے کے لیے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک لمبی چوڑی آسمان سے کال ملائی۔ تیسری بیل پر کال کنیکٹ ہوئی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ خاموش تھی۔ کچھ دیر مقابل شخص بھی خاموش رہا۔ تم کیسے ہو؟ اس کی آواز مدھم تھی اور شاید تکلیف سے بھرپور بھی۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ آئی ایم فائن، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ آج تقریباً 2.5 ماہ بعد اس سے بات کر رہی تھی۔ کچھ نہیں۔ وہ خاموش ہوئی۔ بس اپنے ایک کان سے موبائل ہٹاتے دوسرے کان سے لگایا۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو اداس کیوں ہو؟ وہ آنکھیں موند گئی۔ کیا تم پاکستان آ سکتے ہو؟ مسد نے متذبذب نگاہیں موبائل اسکرین کو دیکھا۔ سب خیریت؟ کیا ہوا؟ مجھے، وہ رکی، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مسد نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے لمبی سانس بھری۔ وہ خاموش تھا اور وہ بھی خاموش تھی۔ مسد نے کچھ بولنا چاہا مگر وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ وہ سوالیہ نگاہیں اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ سالے نے موبائل ایک طرف رکھتے گھٹنوں پر سر رکھا اور آنکھیں موند گئی۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش سی رہی۔ وہ آج نہ خود سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی ستاروں سے۔ نہ ہی اسے کوئی جواب چاہیے تھا اور نہ ہی اس کا کوئی سوال تھا۔ کیا وہ آئے گا میرے لیے؟ کچھ دیر خود کو روکنے کے بعد وہ رہ نہ سکی اور سوال کر بیٹھی، مگر وہ کیوں آئے گا سب کچھ چھوڑ کر اس کے لیے جو اس کے کال آنے پر 4-5 گالیاں دے کر کال بند کر دیتی ہیں؟ سالے اداس ہوئی تھی اور کافی سخت اداس۔ اسے اس وقت اپنی ہر سانس خود پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے اندر اٹھتا طوفان وہ پرسکون نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ وقت پر دوڑائی۔ رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ اٹھی اور وضو کرتی جائے نماز پر آ بیٹھی۔ 2 رکعت نفل ادا کرتی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا رب صبر عطا کر، بس صبر۔ اگر میرے پاس یہ نہ ہوا تو میں صبر بات کر بیٹھوں گی۔ صبر دے دے اللہ۔ وہ خشک چہرہ لیے دھیرے سے چائے نماز پر آ لیتی۔ کتنی دیر وہ اسی پوزیشن میں پڑی رہی تھی۔ کھڑکی سے اندر آتی روشنی کی ہلکی سی کرن ہاتھ پر پڑی تھی۔ اس کی رنگ فنگر میں موجود ایک تتلی والی انگوٹھی اس کرن پر چمک رہی تھی۔ اس کی ٹیم کے 3 افراد اس کے لیے اپنا ٹرانسفر مری کروا چکے تھے، جن میں انشرا، جبران اور شامیر شامل تھے، اور انہیں پہلے دن اپنے سامنے دیکھتے سادے کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا تھا۔ نامعلوم سا ہی صحیح پر وہ خوش ہوئی تھی۔ ایک مکمل دن کے بعد وہ عالم ولا داخل ہوئی تو اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اس گھر کی رونق تو جیسے اڑن چھو ہو چکی تھی۔ مین ہال میں اب کوئی نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ معمول کے مطابق پہلے زہرا بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی اور دادوں سے چند باتیں کرتی ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی عالم صاحب کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ ان کے روبرو بیٹھی تھی۔ عالم صاحب سے کچھ اہم گفتگو کرتی وہ کافی سنجیدہ تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے کچھ پرسکون سی ہوئی۔ فریش ہوتی وہ ریسٹ کی خاطر بیڈ پر آ لیٹی۔ سوچوں کی ترتیب ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ رات کا نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ بیدار ہونے کے بعد دوبارہ نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے قریب آ رکی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کی سوچ میں دور تک مدھر سی آواز گونجتی دخل اندازی کر رہی تھی۔ زالے نے اپنے کان اچھی طرح کھولے اور اس کی سماعتوں سے خاص دھن ٹکرائی۔ وہ بے اختیاری کمرے سے نکل کر اس آواز کے پیچھے چل دی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ آواز دھیرے دھیرے تیز ہو رہی تھی اور زالے کی سانسیں بھی۔ وہ آخری سیڑھی اترتے ہی بھاگ پڑی تھی۔
मतलूबा कमरे से आती आवाज़ पर उसके कदम थम रहे थे। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था और अंदर से आती गिटार की हल्की सी आवाज़ उसके कदम रोक गई। उसका पसंदीदा गाना गिटार की तारों के सुपुर्द हो चुका था और बजाने वाला अपने काम में काफ़ी महारत रखता था। इसके थमे हुए कदम बढ़े और तेज़ी से बढ़ती बेख्तियारी कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसकी निगाहें खुली खिड़की के बीच ज़मीन पर बैठे सड़ू से बंदे पर पड़ी। वो गिटार था, मैं अपनी ही धुन में मगन था। साले की धड़कनें कुछ लम्हों के लिए साकित सी हुई। चंद पलों के लिए वो अपनी सांसें रोक गई। न जाने क्यों, मगर इस शख्स को यूँ अपने सामने देखकर साले की आंखों में एक नामालूम सी नमी उतरी थी और वो खुद हैरान रह गई थी। उसने तेज़ी से पलकें झपकते उस नमी को अपने अंदर ही कहीं में उतार लिया था। वो अपनी उंगलियों को हरकत देता और वो गिटार की तारों पर रक्स करती एक मधुर सी धुन बुलंद करती। वो दरवाजे से लगी खामोशी से सुन रही थी। वो खुश हुई थी, दिल से खुश। उसके हाथ रुके और आवाज़ थमी। मसब ने मुड़कर देखा। वो दरवाजे के साथ लगी खड़ी उसे देख रही थी। इस वक्त उसके पास ना तो शाल थी और ना ही सर पर दुपट्टा। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर एक हल्की सी रौनक थी। वो गिटार एक तरफ रटकर उठकर उसकी तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वो खामोशी से एक ही तार में उसे देख रही थी। मसब ने उसके कंधे पर नॉक किया। वो एकदम पलकें झपकी। मुकाबल खड़े इस वेवी बालों वाले को देखती हुए मुस्कुरा दी और उसे यूँ मुस्कुराते मसब ने पहली दफ़ा देखा था। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? आज सुबह। तुम शायद घर पर नहीं थी। वो दोनों बाजू आपस में बांधी खड़ी थी। मसब ने उसे अंदर आने का कहा। दरवाजे से एक तरफ हुआ। वो बेख्तियार ही अंदर दाखिल हुई। वो दरवाज़ा बंद करता उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। मसब ने अपने कंधों से काले रंग की शाल उतारते उसके कंधों के गिर्द अच्छी तरह फैला दी। वह बस उसे ही देखे जा रही थी। तुमने बताया नहीं आ रहे हो? तुमने सुना ही कब? तुमने बताया ही कब? तुमने बताने ही कब दिया था? मतलब? वह मुस्कुरा दिया। साले की निगाहें इसके बालों पर थीं। वो हमेशा की तरह उलझे हुए थे। नहीं, वो थे ही ऐसे। वो खिड़की के करीब आ रुकी। वैसे कुछ ही फासले पर आ खड़ा हुआ। अब बताओगी आखिर बात क्या है? तुम परेशान हो? वो नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्या वजह है इस गायब दिमागी की? ज़ाले ने इसकी आंखों में झांका। वहाँ फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। बस किसी अपने की ज़रूरत थी। वो आहिस्तगी से बोली, बहुत से काम हैं जो मैं अकेली नहीं कर सकती। वो सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। वो एक पल को रुकी थी। आई नीड यू, साले ने धीरे से कहा। उसने गहरी सांस भरी। आई एम हियर, डोंट वरी। वो उस बात में सर हिलाया। वो बाहर का मंजर देख रहा था और वो उसे देख रही थी। पलकें झपकती वो पलट कर चल दी। मसब ने तेज़ी से मुड़कर इसकी कलाई थामी। वो रुकी। जा रही हो? वह उस बात में सर हिलाया। कुछ देर रुक जाओ। वो लब काट रही थी। अपने हिसाब दुरुस्त करती हुए एक पल में सीधी हुई। ओके, एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम वो गिटार फिर से बजाओ, मैं सुनना चाहती हूँ। मसब ने सर की पुष्ट खुजाई। वो कंधे उचकाता मुस्कुरा दिया। उसकी कलाई आज़ाद करता वो गिटार थामे ज़मीन पर आ बैठा। साले ने अपनी शाल दुरुस्त की और उससे कुछ ही फासले पर उसके रूबरू ज़मीन पर आ बैठी। तो क्या सुनना पसंद करोगी? बैलरीना, पिकासो या क्रेजी मैक्स? वो अपनी कलेक्शन में से उसे ऑप्शन दे रहा था। वो नफ़ी में सर हिला गई। वही जो पहले बजा रहे थे, वो गाने की धुन। वो मेरा पसंदीदा गाना। जानता हूँ। वो गहरी सांस खारिज करता गिटार दुरुस्त किया। मसब ने उसकी पसंदीदा गाने की धुन बजानी शुरू की। वो खामोशी से घुटनों के गिर्द बाजू हमाल किए उसे सुन रही थी। वो काफ़ी अच्छा गिटार बजाता था। तुम गाते भी हो? उसने सर इस बात में हिलाया। गाओ भी साथ में? वो नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? और फिर कभी, फ़िलहाल इसी से गुजारा कर लो। उसने कंधे उचकाए। वो एक टांग सीधी और दूसरी फोल्ड किए घुटने पर गिटार रखे बड़े प्रोफेशनल अंदाज में बजा रहा था। साले ने धीरे से अपना सर घुटनों पर रखा और उसकी आंखें बंद होती गई। अपना काम बंद करते मसब की निगाहें इस पर ठहरी। वो मुसलसल उसे देख रहा था, मगर उसकी नज़र हर तरफ से घूम फिर कर इसकी नोज़बिन पर आ रुकती। वो इसे अच्छी लगती थी। उसके बाल कमर से फिसल कर एक साइड पर गिर रहे थे और वो बस उसे देख रहा था। उसने अपने हाथ रोके और आवाज़ थमी। ज़ाले की आंखें खुल चुकी थीं। काफ़ी अच्छा बजाते हो। थैंक्स। वह हल्की सी गर्दन झुकाता बोला। वहाँ सब कैसे हैं? अफीफ़ा और ताईजान? सब फाइन। फीवी तुम्हें बहुत याद करती है। हाँ, मैं इससे बात करती हूँ कभी कभी। उसने सर इस बात में हिलाया। ये घर में क्या मसला चल रहा है? साले की पेशानी पर सिलवटें उभरी। मसला? नहीं, तमाशा कहो। घर का एक समझदार और बकौल चच्ची के सुलझा हुआ नौजवान बेगैरती पर उतर आया। मैं तो इसकी अकल पर हैरान हूँ। मसब अपनी जगह से खिसक कर थोड़ा सा आगे हुआ। वो उसे सुन रहा था। साले ने तमाम बात इसकी गोश गुजार दी।
اور وہ کافی حیران سا ہوا. کل تک بکواس کرتا تھا کہ محبت کرتا ہوں اس سے اور سب سے لڑ جھگڑ کر بیاہ لایا، اور آج اسے یوں دھتکارا ہے جیسے وہ کسی کی نہیں. لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی محبت پر. وہ کافی سخت الفاظ استعمال کر رہی تھی اور مقابل شخص تسلی سے اسے سن رہا تھا. تو پھر کیا ہوا فیصلہ؟ مطلب بات کا کوئی حل نکلا؟ یوں ہی بیچ میں اسٹک ہے. ارے کہاں حل نکلا، بجائے سلجھنے کے پچھلی سے اگلی بڑھتی جا رہی ہے. دل تو کرتا ہے مار ہی ڈالوں اس بے عقل کھوتے کو، وہ غصے سے بولی تو مصعب نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی. آئیڈیا تو اچھا ہے، تم کوشش کرو، میں سپورٹ کروں گا. اس کے جواب پر زالے نے ایک دم سے اسے دیکھا اور وہ خاموش ہوئی. وہ سنجیدہ تھا. سچ میں؟ ہم سیریس؟ اتنا بھی مشکل نہیں. اگر نہیں سلجھ رہا تو ٹپکا دو اور بعد میں مکر جانا. ہر کوئی کو پوچھے تو کہنا یہ پاکستان ہے، یہاں لوگ منہ پر مکر جاتے ہیں. وہ سیریس انداز میں بول رہا تھا. وہ ایک پل کو تو اسے دیکھے گئی اور اگلے ہی پر خود پر ضبط کھوتی وہ بے اختیار ہنس دی. مصعب نے اس پر نگاہیں جمائی اور وہ کچھ لمحوں کے لیے بس اسے دیکھے گیا. وہ شاید پہلی دفعہ یوں ہنسی تھی. بات تو تم نے 100 آنے درست کی. اگر کوئی حل نہ نکلا تو سچ میں ایسا ہی کر دوں گی. سالے نے ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا. وہ مسکرا دیا. اسے ہر بات یوں بتا رہی تھی جیسے ایک بس وہی ہے جس سے اپنی تمام باتیں شیئر کرتی ہوں. اور وہی تھا بھی. وہ کسی سے ایک راز، اپنی باتیں، اپنی تکلیف نہ بیان کرنے والی، اپنے شوہر سے سب کچھ تفصیلاً بیان کر رہی تھی، جس کی شخصیت کے بارے میں کچھ ماہ پہلے تک وہ جانتی تک نہ تھی. اور وہ اس لڑکی کو تسلی سے سن رہا تھا جس سے چند ماہ پہلے تک اسے چڑ تھی، جس کا نام سنتے اس کا موڈ بری طرح خراب ہو جاتا تھا. سنو، وہ اس کی طرف ہلکا سا جھکو. مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے تم سے. کہو. وہ لب کاٹ رہی تھی اور مصعب کی نگاہیں اس پر جمی تھیں. کھل کر کہو، میں سن رہا ہوں. دراصل مجھ سے تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تھی کچھ دن پہلے. وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. میں نے غصے میں اس بڈھے کو کافی کچھ بول دیا تھا اور ان کی ایک جاسوس جو میری کلاس کی ہی ہے اس نے وہ سب ریکارڈ کر لیا. میں نہیں جانتی کیسے، اور اب وہ چھوٹی موٹی دھمکیوں پر اتر آئی ہے. کیسی دھمکیاں؟ وہ چاہتی ہیں کہ میں اس کا نام سسپیکٹ لسٹ سے ہٹوا دوں. کچھ ماہ پہلے اس کا ایک ناجائز افیئر پکڑا گیا تھا اور اسے منظر عام پر لانے والی میں ہی تھی. وہ چاہتی ہے میں جھوٹ بولوں سب سے اور کہوں کہ وہ بے قصور تھی اور اس کی امیج درست کروں وغیرہ وغیرہ. وہ پلکیں جھپکتی بولی. وہ مسکرا دیا. تم لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہو. کیا مطلب؟ اپنے مسئلے برگر اور اسنیک سے ہی سلجھا لیتی ہو. زالے نے آئی برو اٹھائے. سیدھا جاؤ اس کے پاس، 2 لگاؤ رکھ کر اور ٹریک پر لاؤ. وہ سر کھجا گئی. اگر میں نے ہاتھ ہولا رکھا ہوتا تو شاید ایسا کرنے میں دیر نہ لگاتی، مگر میں غصے میں تھی اور غلطی سے میرے منہ میں اس آدمی کے قتل کی داستان نکل گئی تھی. مصعب نے ہاتھ اٹھاتے سر پر رکھا. اور تم یہ داستان انجمن سنا کسے رہی تھی؟ وہ بھی اتنی تفصیل سے؟ اپنی ٹیم کے کچھ دوستوں کو. بس 2 ہی ہیں جو میرے ہمراز ہیں. ان میں سے ایک کو براوو مس زالے. وہ ہلکی تالی سی بجائی. تالیاں بجانے کی بجائے ہیلپ کر دو تو مجھے اچھا لگے گا. اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا. کوئی نہیں، فکر مت کرو، بس اس لڑکی کی ڈیٹیل مجھے بھیج دو، مکمل ڈیٹیل. دیکھ لوں گا اسے. اس نے آنکھیں بڑی کی. دے دوں گی. وہ گہری سانس بھرتی اٹھی تھی. تم ریسٹ کرو، ہم صبح بات کریں گے. وہ اسے دیکھ رہا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ جائے، مگر اب مزید نہیں روک سکتا تھا. سو اس بات میں سر ہلایا. وہ دروازے کے قریب جا رکی. اور ہاں، اس دفعہ مت ڈالنا اسے. وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا. وہ پلٹ کر جا چکی تھی اور اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی مصعب اعظم کی مسکراہٹ گہری ہوتی. کوئی بے تکا اور فضول انسان میری بیوی کو دھمکیاں دے اور اسے ہراس کرے اور وہ زندہ بھی رہے، یہ تو ناانصافی ہوئی نا. وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بڑبڑایا اور ایک دم بیڈ پر آ گرا. اس کی آنکھوں کے سامنے بہت کچھ ایک ساتھ لہرا رہا تھا. کہیں وہ ہنسی، کسی طرف 2 سے آنکھیں، ایک طرف وہ خوشبو اور ان سب کے درمیان وہ نوز پک. وہ انہیں سب تصاویروں اور پر نور سے جھلک کو آنکھیں مونتا اپنی بینائی میں قید کر گیا. وہ اب قدرے مطمئن تھی، جو جیسے اس کے کندھوں سے آدھا بوجھ اتر گیا ہو. کوئی تو تھا جو اس کے ساتھ کھڑا تھا. عالم صاحب کے ساتھ ایک کشادہ پلاٹ کے سامنے کھڑا وہ اس جگہ کی تفصیل حاصل کر رہا تھا. اعظم صاحب عالم کی کمپنی کے لیے جگہ ڈیسائیڈ ہو چکی تھی، مگر فی الحال کے لیے مصعب نے انہیں روک دیا تھا. اس کے اور ہی پلانس تھے. وہ کلاس روم سے باہر نکلی تو انشرا نے اسے کوہنی پر ہلکی سی ضرب لگائی. سالے نے اس کی نگاہوں کی سمت دیکھا. اس سے کچھ ہی فاصلے پر وہ گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے موبائل فون میں جھانک رہا تھا. تمہارا شوہر تو کافی رسپانسبل ہے لالا. سالہ کے لبوں پر نامعلوم سی مسکراہٹ ابھری، مگر وہ انشرا سے چھپا گئی. اوکے مس لالا، پرسوں ملتے ہیں. گڈ لک. وہ مسکراتی ہوئی چل دی. سالے نے ایک نگاہ مڑ کر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل سامنے دیکھتی وہ اپنی ناک کھجائی.
کیا وہ اس کے لیے آیا تھا یا پھر اپنے کسی کام؟ السلام علیکم۔ مصعب کی نگاہیں اسکرین سے ہٹ کر اس پر جا ٹھہریں۔ وعلیکم السلام۔ تم یہاں کوئی کام تھا؟ کیوں، کام ہو تو ہی آ سکتا ہوں۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سیدھی کھڑی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اشارہ کرتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا۔ گاڑی میں کافی خاموشی تھی۔ داتا جان، وہ نئی پلاٹس تمہارے نام کروانا چاہتے ہیں۔ زالے نے گہری سانس خارج کرتے اسے دیکھا۔ ہاں، انہوں نے پہلے بات کی تھی مجھ سے اس بارے میں، مگر ابھی تک کام ہوا نہیں۔ ہم وہی جا رہے ہیں۔ وہ متصوف سی نگاہیں اس پر دوڑائی۔ گاڑی سائڈ پر آ رکی۔ عالم صاحب سمیت حیدر عالم وہاں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مگر عالم صاحب کے ذہن میں کافی الجھن تھی۔ وہ چاہتے تھے نہیں تھے کہ ان کی بیٹی اس ہنگامے میں شامل ہو، مگر وہ خود کو روک بھی نہیں پا رہے تھے، اور زالے نے خاموشی سے ان کے مطالبے پر سر خم کر دیا تھا۔ وہ گھر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی پل کو رکی۔ حال میں لگا تماشا اس کے اعصاب سخت کر گیا۔ فرکندا بیگم اور عیسیٰ کی آواز بلند تھی، اور ان کے جواب میں رم اللہ آج بلند آواز میں احتجاج کر رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو رم اللہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ وہ غصے میں بڑھ کر اس کے رخسار پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ رم اللہ اپنی جگہ سے چند قدم پیچھے ہوئی۔ زالے کے قدم بڑھے اور تیزی سے اس کی طرف لگ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ رم اللہ نے بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکیلا تو عیسیٰ نے اسے بازو سے جھکڑا۔ وہ اسے زور زور سے جھٹک رہا تھا۔ زالے نے بڑھ کر اس کی گرفت سے آزاد کرواتے دور دھکیلا۔ چھوڑو اسے، کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ جو پہلے ہی بھڑکا ہوا تھا خود پر قابو کھو چکا تھا۔ وہ رم اللہ کی طرف بڑھا ہی کہ زالے نے اسے دھکا دیتے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار کے سپرد کیا۔ عیسیٰ سمیت وہاں موجود ہر انسان ہکا بکا انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ خبردار جو تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو۔ فرکندا بیگم نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ عیسیٰ کی رگیں ایک دم ہی سخت ہوئیں اور وہ تیش کے عالم میں زالے کی طرف بڑھا۔ اس تک پہنچنے سے پہلے مصعب نے اسے دھکا دیتے اپنی جگہ سے قدرے دور دھکیلا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا بمشکل سنبھلا تھا۔ اسٹے اوے فرام ہر، وہ غصے سے بولا۔ اپنی بیوی کو قابو میں رکھو، یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ تم اپنی حرکتیں سدھار لو تو مجھے اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ یہ میرا معاملہ ہے، تم لوگ ہوتے کون ہو بیچ میں آنے والے؟ تمہارا معاملہ؟ یہ معاملہ جتنا تمہارا اتنا ہم سب کا بھی۔ ڈوب کر مر جاؤ بغیرت انسان، اپنی عقل تو فراموش کر ہی چکے ہو، اب عزت کا بھی جنازہ نکالنے پر تنو ہو۔ تم اپنی بکواس بند کرو۔ تم ہو کون؟ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی۔ وہ اس کی طرف بڑھا ہی کہ مصعب نے اسے پھر سے دور دھکیلا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو عیسیٰ، تم اس وقت میری بیوی سے مخاطب ہو۔ وہ بلند آواز میں بولا۔ زالے نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس نے پہلی بار اسے یوں بلند آواز میں سنا تھا۔ اپنی بیوی کو کہو اس معاملے سے دور رہے، ورنہ میں اگلی دفعہ رعایت نہیں بخشوں گا۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں، کیا کرو گے بتاؤ؟ مارو گے مجھے؟ مارو، مار کر دکھاؤ۔ وہ مصعب کے عقب سے نکل کر اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم میں اتنی جرت نہیں، اور میں کمزور نہیں ہوں جو تمہاری ان دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی۔ ہاتھ لگانے کی جرت تو کرو، تمہاری جان نہ نکال دوں میں۔ وہ بلند آواز میں بولی۔ وہ اپنی جگہ سے بڑھا، مگر وہ رکا۔ وہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ زالے کی تیکھی آنکھیں اس پر گڑی ہوئی تھی۔ مصعب نے زالے کی کلائی تھامتے اسے اپنے پیچھے کیا اور وہ عیسیٰ کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ اب اپنا یہ تماشا بند کرو، یہ نہ ہو کہ مجھے یہیں تمہیں درست کرنا پڑ جائے۔ وہ اس کے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ بس کر دو تم سب، بس کرو، ہر روز ایک نیا تماشا۔ اس گھر کو آخر سمجھ کیا لیا ہے تم لوگوں نے؟ اپنی حدیں فراموش کر چکے ہو۔ زہرا بیگم ہانپتی ہوئی آواز میں بولیں۔ یہ سب آپ کی اس سر پر چڑھائی ہوئی مہارانے کی دین ہے۔ تمیز لحاظ نام کی کوئی چیز ہے اسے؟ لفظوں کی بجائے اپنے ہاتھوں کا سہارا لینا شروع ہو چکی ہے تو کل کو کیا کرے گی؟ مجھے تو جو لحاظ ہے وہ سبھی جانتے ہیں چچی، مگر آپ دونوں یوں بد لحاظ اور بے عقل بن جائیں گے، یہ سوچنا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ اپنی بکواس بند کرو لالا، زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو سرے عام لوگوں کے منہ پر تھپڑ مارتی پھرو۔ فرکندا بیگم تڑاک ہوئی اٹھی تھی۔ باپ کا گھر تو یہ آپ کے بھی نہیں چچی، آپ جو چاہیں کریں، آپ جتنا بھی گند گھولیں یہاں وہ درست، اور اگر میں اس گندگی کو سمیٹوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو۔ وہ دو بدو بولی۔ مصعب نے آئیبرو اٹھائے اسے دیکھا۔ فرکندا بیگم کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ سن رہی ہیں آپ؟ نہ شرم ہے نہ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز۔ واہ چچی واہ، جب بات سیدھی منہ پر آئے تو بڑوں کی تمیز اور لحاظ کا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے۔ بات اور فیصلہ اول نمبر پر ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا کرے یا چھوٹا۔ مگر یہاں تو یہ رسم چلتی ہے نا، چھوٹا اگر کوئی بات کرے، فیصلہ کرے تو اسے تمیز اور لحاظ کا لیکچر دینا شروع کر دیا جائے، چاہے اس کی بات درست ہی کیوں نہ ہو۔ بکواس بند کرو لالا، عیسیٰ نے چنگھاڑ کر کہا۔
साले ने तीखी निगाहों से उसे देखा। अगर बात बड़ों की ही है तो तुम अपनी ज़बान को लगाम दो ईसा, तुमसे बड़ी हूँ मैं। रमल्ला ने उसकी शाल का पल्लू थामा। दोनों माँ बेटा हकारत भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। और अगर रही बात घर की, तो यही घर किसी का अपना नहीं है, ये तो सभी जानते हैं, और वो भी अच्छी तरह। ज़बान दराज़ी तो तुम्हारी अपनी माँ पर ही गई है, फरकंदा बेगम ने सर्द लहजे में कहा। तो ज़ाले की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। आप अपनी हद में रहीं चची। ये सब जो आप कर रही हैं, आपको क्या लगता है बड़े सुकून से रह पाएंगी आप? आज तो तुम लोगों को आंखों पर पट्टी बन चुकी हैं, मगर किसी दिन यही सब तुम लोगों के मुंह पर ना मार दिया तो मेरा नाम बदल देना। और तुम बड़े ही खुददार और आशिक बने फिरते हो ना, अपने ही किए पर एड़ियों के बल तड़पोगे तो। और ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें ईसा। बस बहुत हुआ, सोहरा बेगम ने बढ़कर इन्हें रोकना चाहा। अक्ल के नाखून लो सब के सब, तमाशा बनाकर रख दिए। अपनी ये बद्दुआएं अपने बाप को दो जाकर। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं जहाँ अपनी मनमानियाँ करती फिरूं। फरकंदा बेगम जहर उगलती ज़ाले के हवास पे काबू कर रही थी। खामोश हो जाएं आप, बस खामोश। और आप कौन होती हैं ये तय करने वाले कि इसकी जगह कौन सी है? ये इसके घर का, शौहर का घर है, और इतना ही इसका है जितना यहाँ मौजूद हर फर्द का। अपने लहजे को काबू में रखें। मुसब की आवाज़ इंतहाई बुलंद थी। उसके लहजे में सख्ती थी। वो अपने सख्त से लहजे के मुकाबले को बहुत कुछ बावर करवा गया था। हाल में कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सभी अफराद इस शख्स के चेहरे को बगौर देख रहे थे। आज के बाद अगर आप दोनों में से किसी की भी ज़बान पर दोबारा मेरी बीवी का नाम आया तो मैं तमीज़ और लिहाज खाना फरामोश करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुसब ने एक तीखी निगाह वहाँ मौजूद हर फर्द पर दौड़ाई और उसकी कलाई थामता चल दिया। ज़ाले के हाथ में रमल्ला की कलाई थी। वो इन दोनों के पीछे चलती हिचकियाँ भर रही थी। फरकंदा बेगम की आंखें खुली की खुली ही रह गई थी। ईसा के कदम अपनी जगह जम चुके थे और हाल में गहरा सन्नाटा छा चुका था। अपने कमरे के बाहर रुकता वो उसकी कलाई आज़ाद करवा चुका था। ज़ाले ने एक नज़र उसे देखा और कमरे में दाखिल होता दरवाज़ा बंद कर चुका था। ज़ाले ने उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत की और अपने कमरे की तरफ चल दी। इस डरी सहमी लड़की को बमुश्किल संभालती हुए उसे पुरसकून कर रही थी। फ़िक्र मत करो, दादा जान और चाचू को आने दो। अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। कोई बड़ा और सख्त फैसला करना पड़ेगा। रमल्ला ने इसके कंधे पर सर टिकाया। तुम जानती हो लाला, वो कहता था मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम्हारा साथ दूँगा, मगर मर्ज़ात पर भरोसा करना एक औरत की सबसे बड़ी गलती होती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो इतना बददिमाग निकलेगा। वो हिचकियाँ भरती बोली। साले ने गहरी सांस भरी। खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फ़िक्र मत करो। हानिया और इम्तिसाल रात देर तक साले के कमरे में मौजूद रही। वो भी माँ और भाई की बात की नफ़ी करती थी, मगर वो फ़ैसला और राय देने का इख्तियार नहीं रखती थी, या यूँ समझो वो कर नहीं सकती थी। कमरे में बेचैनी से टहलती वो अजीब महसूस कर रही थी। फरकंदा बेगम की बातें उसके जहन में जम गई थी। आलम साहब और हैदर आलम तक बात पहुंची तो घर में एक सख्त सा माहौल उभर चुका था। आलम साहब ने ईसा को सख्ती से ताकीद करते डपटा था। वो वाकई बेवकूफ़ी कर चुका था। कुछ अर्सा के लिए रमल्ला को अपने भेजने का फ़ैसला हुआ था। जब तक बात ठंडी नहीं हो जाती, बिना सबूत के किसी भी किस्म का बड़ा और सख्त फैसला करने से बाज रहा जाए। फरकंदा बेगम अब से वो मुखातिब नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद घर का माहौल बेहतर हुआ था। साले की ज़ाहिरी हालत तो आम थी, मगर वो बातनी तौर पर उलझी हुई थी। आखिर अब इसके फ़ैसलों से सबको एतराज़ क्यों होने लगा था? कल तक यही सब खुशी खुशी अपनाते थे और आज उसे हर काम में पीछे धकेला जा रहा था। हाँ, ये बात ठीक है कि हर इंसान की अपनी ज़िंदगी और फ़ैसला भी इसका अपना होता है, मगर ज़ाले को आदत थी मसले सुलझाने और बेहतरीन फ़ैसला करने की। वो जो करती भी थी वो उलझ रही थी। अपने अंदर छिड़ी इस उलझन की जंग से लड़ती वो घर की सबसे ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ी। आखिरी सीढ़ी पर वो रुकी। रीडिंग के करीब खड़ा वो शख्स किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके मुंह से निकलता सिगरेट का धुआं हवा में तहलील हो रहा था। वो खामोशी से उससे ज़रा फासले पर आ खड़ी हुई। मुसब ने एक नज़र उसे देखा। वो खामोशी से सामने का मंजर देख रही थी। तुम स्मोकर हो? वो नफ़ी में सर हिलाया। बस कभी कभी, और ये सिगरेट नहीं, बस फ्लेवर है। ज़ाले ने इसके हाथ में धुआं उड़ाती सिगरेट को देखा। अच्छा, वाकई? उसने सर इस्पात में हिलाया। मुझे भी दो, मैं भी तो देखूं कैसी है ये। तुम सिगरेट पियोगी? तुमने कहा ये सिगरेट नहीं, और तुम पी सकते हो तो मैं क्यों नहीं? लाओ दो। ज़ाले ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मुसब की आंखें एकदम छूटी हुई। वह सुलगती हुई सिगरेट उसे थमाई। ज़ाले ने उसे बगौर देखा। वो आम सिगरेट जैसी नहीं थी। वो एक पतली और लंबी सी स्टिक थी जिसमें से चेरी की खुशबू भर रही थी। उसे उलट पलट कर देखती एकदम लबों से लगाया।
مگر اس کے کش بھرنے سے پہلے اس نے ایک دم اس کے ہاتھ سے وہ پکڑ لی۔ زالیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ رخ موڑ گیا۔ مت پیو۔ کیوں؟ یہ اچھی نہیں ہوتی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل بعد مسلم نے اس کی جانب رخ کیا۔ وہ مسلسل آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ریلنگ کے ہینڈل پر سگریٹ بجھا کر نیچے پھینک دی۔ وہ ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھینک دی ہے اب، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ سر جھٹکتی رخ موڑا۔ تم سے ایک بات کہوں؟ تم یہ سب کچھ جو کر رہی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں اس کا صلہ کبھی نہیں ملے گا۔ تم کس کے لیے کتنا کچھ کر رہی ہو؟ کیا کچھ برداشت کر رہی ہو؟ کیا قربانیاں دے چکی ہو؟ یہ سب دوسروں کے لیے بے معنی ہے۔ لوگ احسان فراموش ہیں، پاکستانی لوگ۔ زالے نے متذبذب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ خاموش رہیں۔ وہ کچھ نہ بولی تھی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ ہم دوسروں کے لیے چاہے جو کچھ کر لیں، لوگ بس ایک پل لگاتے ہیں سفر فراموش کرنے میں۔ ہاں، اس نے ٹھیک کہا۔ وہ خاموشی سے نگاہیں آسمان پر جمائیں۔ عادت ہو گئی ہے اب، نہ جانے کیوں، مگر کچھ غلط ہوتا اپنی آنکھوں کے سامنے چپ چاپ نہیں دیکھ سکتی۔ اسے بیماری ہی سمجھ لو۔ یہ بیماری جلد لے ڈوبے گی تمہیں۔ وہ گہری سانس بھری۔ ریلیکس رہا کرو، تمہاری اپنی زندگی ہے، کیوں اسے دوسروں کے معاملے میں الجھا رہی ہو؟ خود کو دیکھو اور اپنی خواہشات اور خواب پورے کرو۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ وہ کافی نارمل انداز میں بول رہا تھا۔ نہیں، وہ بول نہیں رہا تھا، وہ اسے سمجھا رہا تھا، اس لڑکی کو جو ہمیشہ دوسروں کی سمجھاتی اور حوصلے دیتے آئی تھی۔ مگر آج وہ خاموش سی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ خواب، خواہشات، مصب نے سر اس بات میں ہلایا۔ زالے نے سر سے کھسکا ہوا دوپٹہ ذرا سا درست کیا۔ خواب اور خواہشات کو ان حد تک ہی محدود رہنے دینا چاہیے۔ ہم جب انہیں پورا کرنے نکلے تو ان کی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ مصب نے الجھتی سی نگاہ اس پر دوڑائی۔ میرا نہیں خیال، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ خواب، تم نے کبھی اس لفظ کو غور سے دہرایا ہے؟ یہ ایک احساس ہے، ایک ایسا احساس جسے ہم چھو نہیں سکتے، بس محسوس کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہی تمام ہے۔ اس کی تکمیل نہیں کرنی چاہیے، اور مجھے میرے خواب اور خواہشات بہت عزیز ہیں۔ میں ان کی اہمیت کھونا نہیں چاہتی، اس لیے وہ بس میرے خیالوں تک ہی محدود رہتے ہیں۔ اٹس مائی پرسنل ریزن۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں وہ کیا ہے جو تمہیں اتنے عزیز ہیں کہ تم انہیں پورا بھی نہیں کرنا چاہتی؟ سالہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ احساس جن کی تکمیل انسان نہ کرنا چاہے وہ دوسروں سے شیئر کرنے چاہیے۔ اس نے آئی برو اٹھائے۔ پھر بھی کوئی ایک آدھی صحیح۔ زالے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ایک تمہاری مینٹلٹی، اس کے حساب سے خواہش شیئر کر سکتی ہوں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں مارس دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ ہنس دیا تھا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ سنجیدہ تھی۔ تم نے کہا تم خواہشات پوری نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ نو، تم پھر انہیں پورا نہیں کر سکتی۔ دیٹس دا ٹوسٹ۔ زالے نے آنکھیں سکیڑی۔ خواہش، یہ لفظ لوگ تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر میں نہیں۔ خواہش وہ کرو جو بس ایک خواہش ہی رہے۔ جو ہے ہی خواہش، وہ پوری کیسے ہو سکتی ہے؟ مصب نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نگاہیں اس پر سے ہٹائی۔ اسٹرینج۔ وہ کندھے اچکائے۔ یس آئی ایم، اور مجھے اس بات میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں شرارت تھی۔ وہ اس پر سے نگاہیں ہٹائیں۔ اور خواب، وہ بھی بتا دو۔ وہ سیدھی ہوئی۔ زالے نے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے۔ وہ جانے دو، تمہارے پلے نہیں پڑیں گے۔ ظاہر ہے تمہارے خواب جو ہیں پھلے نہ پڑنا ممکن نہیں۔ وہ کندھے اچکا گئے۔ کچھ دیر کی خاموشی ہوئی۔ موسم میں ہلکی سی نمی ابھری۔ سالے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں، مگر کوئی ویلڈ ریزن تو دو۔ کیوں نہیں، دے چکی ہوں، تم غور تو کرو۔ بس وزٹنگ کے لیے ہی تو جا سکتی ہو نا، جسٹ فار 3 months۔ وہ خاموش ہوئی۔ زالے نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مصب کی نگاہوں میں ایک مان تھا، وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ چلو گی میرے ساتھ؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ زالے نے ایک ہلکی سی نظر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ اسے عجیب تو لگا تھا، مگر وہ غلط بھی تو نہیں کہہ رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ اس نے دھیرے سے اپنے دوپٹے کا پلو اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سوچ کر بتا دوں گی۔ اس نے اپنا رخ سامنے کیا۔ مصب نے اپنی ہتھیلی پر اس کے پلو کو دیکھا اور پھر گرفت مضبوط کی۔ کب تک؟ کچھ دن تک۔ میں انتظار کروں گا۔ سالے نے پھر اسے دیکھا۔ کیوں؟ وہ انتظار کیوں کرے گا؟ اور کیوں وہ اس کے لیے اتنا سنجیدہ ہو رہا تھا؟ وہ الجھ کر رہ گئی۔ تم کتنے عرصے کے لیے آئے ہو؟ 1 ماہ۔ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ ممی اور فیفی بھی یہی چاہتے ہیں۔
وہ اس کا پلو اپنی انگلیوں میں الجھا رہا تھا۔ وہ خاموش کھڑی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتی ہوئے وہ مڑی اور چل دی۔ مصعب نے اس کے دوپٹے کے پلو پر گرفت مضبوط کی۔ وہ رکی۔ سالے، وہ پلٹی۔ آئی نیڈ یو، وہ آہستگی سے بولا تو مقابل کھڑی لڑکی کچھ لمحوں کے لیے لاجواب سی ہوئی۔ اب اس کی باری تھی اور وہ احسان رکھنے والوں میں سے تو نہیں تھی۔ زالے نے اپنا پلو دھیرے سے کھینچا اور اس پر سے نگاہیں ہٹاتی چل دی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، مگر وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ کیا جواب دے گی۔ مصعب کے لیے کس لڑکی کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنے یا اندازہ لگانے میں دقت ہوتی تھی۔ وہ ایک پل میں کچھ کی کچھ ہو جاتی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتی وہ سیدھا کھڑکی کے قریب آ رکی۔ اس نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور سینے پر ہاتھ رگڑتے وہ تھوک نکلا۔ اسے عجیب سا احساس گھیر چکا تھا۔ وہ احساس الگ تھا۔ اسے اب کسی کا دل رکھنا تھا، کسی کا مان توڑتے وقت سوچنا تھا۔ اسے اب اس کے مقابل کھڑے اس شخص کی بات ماننا تھی۔ کیوں؟ وہ کب اس احساس سے دو چار ہونے لگی تھی؟ وہ تو ایسی نہیں تھی۔ وہ تو ایک پل میں دل توڑنے کی مہارت رکھتی تھی۔ وہ الجھتی ہوئی بیڈ پر سیدھی لیٹی تھی۔ اس کے دونوں بازو ایک دوسرے کے مخالف سمت سیدھے پڑے تھے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت اور تاثرات میں ایک سنجیدگی تھی۔ بنا حص و حرکت پڑی وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی پسند اور ناپسند پر زالے کی سوچ کے دائرے اٹک چکے تھے۔ وہ اس کا مان نہیں توڑ سکتی تھی، مگر اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ اس کی حمایت کرتا تھا، اسے ڈیفینڈ کرتا تھا۔ اور کوئی انسان اس دنیا میں ایسا بھی تھا جو زالے قدیم کو ڈیفینڈ کرتا تھا، جو اس کے حق میں بولتا تھا، جو اس کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اور وہ کافی سیف اور اسٹرانگ محسوس کرتی تھی۔ چھوٹی پھپھو کی بڑی بیٹی امارا کی منگنی کی خبر زالے تک پہنچی تو وہ خوش ہوئی تھی۔ امارا سے اس کی بات چیت زیادہ تو نہیں ہوتی تھی، مگر وہ اسے پسند کرتی تھی کیونکہ وہ بھی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی رکھتی تھی۔ وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھنے اور اپنے حق میں آواز اٹھانے والوں میں سے تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ تیار ہو رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار زہرا بیگم کے کہنے پر ساڑی باندھی تھی۔ وہ اس ڈریسنگ کے لیے مان گئی تھی کیونکہ اس ساڑی کا رنگ اس کا پسندیدہ تھا۔ براؤن کلر زالے کا پسندیدہ تھا۔ اپنی نوز پین درست کرتی وہ ہلکا پھلکا سا میک اپ کر چکی تھی۔ وہ کافی اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ امارا کی منگنی کے ساتھ مصعب اور زالے کی دعوت بھی تھی۔ وہ ساڑی کا پلو درست کرتی اپنے کمرے سے نکل کر دادو کے کمرے کی طرف چل دی۔ اسے دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ بیٹا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، پر یہ کیا، آج بھی ہلکی سی لپسٹک؟ تم اب شادی شدہ ہو، اچھے سے تیار ہوا کرو۔ وہ مسکرا لی۔ جاؤ، وہ جو میری ڈریسنگ پر لپسٹک پڑی ہے وہ ٹھیک سے لگا لو۔ زالے نے وہ لپسٹک اٹھائی۔ وہ ڈارک مرون رنگ کی تھی۔ وہ اپنے لبوں پر لگی سرخی ہلکی سی تیر گئی۔ اب ٹھیک ہے؟ اب لگ رہی ہو شادی شدہ؟ زہرا بیگم ہنس دی۔ ہاں لگ رہی ہو، تھوڑی بہت۔ ارے اب کیا کمی رہ گئی؟ کمی ہے تمہارے شوہر کی۔ جاؤ ذرا دیکھو وہ تیار ہوا کہ نہیں، اور اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو دیکھو۔ ارے دادو، وہ کوئی تھوڑا چھوٹا سا بچہ تھوڑی ہے جو میں اسے ہر چیز فراہم کرتی پھروں۔ وہ بیزاری سے بولی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، مشرقی عورتیں اپنے مردوں کے معاملے میں سنجیدہ ہوتی ہیں، وہ ان کا خیال رکھتی ہیں۔ زالے نے ایک آئی برو اٹھایا اور اچھی بھی میں دھیان رکھتی ہیں ان کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا۔ اچھا، اور کیا سب فرائض بس مشرقی عورتوں پر ہی فرض ہیں؟ مردوں میرا مطلب ہے شوہروں کے کئی فرائض نہیں؟ انہیں نہیں دھیان رکھنا چاہیے کہ میری بیوی تیار ہو رہی ہے، میں جا کر دیکھوں کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ زہرا بیگم مسلسل ہنس رہی تھی۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ یہ سوچ مغربی ہے اور تم یہ سوچنا چھوڑ دو۔ بقول تمہاری یہ پاکستان ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، عورتوں کو ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ زالے نے بال جھٹکے۔ جانے دے دادو، وہ ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ کچھ دیر وہ خاموش ہوئی۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، یہ تو اچھی بات ہے۔ اچھی کیسے ہوئی؟ میں یہ سب کچھ چھوڑ کر کیسے جاؤں بھلا؟ میری بچی، کبھی کبھی کوئی موقع اور انسان ایسا ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں خود کو تھوڑا سا بدلنا پڑتا ہے۔ وہ کچھ کرنا پڑتا ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے، بس مقابل کا مان رکھنے کے لیے۔ اور مشرقی عورتیں اپنے شوہروں کا مان نہیں توڑتی۔ اگر وہ چاہتا ہے تو چلی جاؤ، کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح، مگر منع مت کرنا۔ وہ اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ کیا واقعی مجھے منع نہیں کرنا چاہیے؟ زہرا بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی میں ہی سمجھداری ہے بیٹا۔ وہ لمبا سانس بھر کر دادو کے کمرے سے نکلی تو اس کی نظر سامنے سے آتی سڑوں سے بندے پر پڑی۔ اس نے زالے کو اوپر سے نیچے تک بھرپور نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ الگ لگ رہی تھی۔ الگ مطلب اچھی۔ مقابل شخص سیاہ رنگ کے کرتا شلوار اور سیاہی کوٹ پہنے کافی سڑو لگ رہا تھا۔ چلے، سالے نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ اسے ایک قدم پیچھے چل دی۔ امارا کے ہمراہ بیٹھا وہ درمیانی قد کا لڑکا کافی جچ رہا تھا۔ امتسال کے ہمراہ وہ سم سے مل رہی تھی۔
کوئی اسے نکاح کی مبارکباد دے رہا تھا تو کوئی اس کے موجودہ حالات پر تبصرہ کر رہا تھا، مگر آج وہ کچھ الگ محسوس کر رہی تھی، ایک الگ اور نیا احساس جو زالے کے لیے بالکل اسٹرینج تھا۔ اس کی نگاہیں کسی کو مسلسل کو تلاش کر رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کچھ دیر بعد زالے کو پرکشش ماحول میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ اسے وہاں عجیب لگ رہا تھا۔ اسے یوں گمسم بیٹھے دیکھ کر امتسال نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ اسٹیج کی طرف چل دی۔ امتسال کی رفتار کافی تیز تھی، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ اسٹیج پر چڑھی تو اس کے ہاتھ سے زالے کا ہاتھ آزاد ہوا۔ وہ لڑکھڑائی، مگر اگلے ہی پل سنبھل گئی۔ اس کی نگاہ اچانک ہی اسٹیج کے عقب میں پڑی۔ وہ وارث خان کے روبرو کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس پل زالے کی نگاہیں اور اس کے قدم تھم گئے تھے۔ اس کی دھڑکنیں لمحوں میں تیز ہو گئی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ الجھ رہی تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ اسے اچھا لگا تھا یا پھر یہ بس ایک وقتی اٹریکشن تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں تپش تھی۔ وہ تپش زالے قدیم کو پزل کرنے پر مجبور کر گئی۔ وہ پلٹ کر اسٹیج پر جانے کے بجائے واپس چل دی۔ ایک ٹیبل کے قریب رکتے اس نے پھر پلٹ کر دیکھا۔ وہ اب اس پر سے نگاہیں ہٹا چکا تھا۔ زالے نے بے اختیار ہی سینے پر ہاتھ رکھتے لمبا سانس بھرا اور وہ ہال سے نکل کر لان کی طرف چل دی۔ وہ گمسم چلتی ہوئی روش کے اوپر آ رکی۔ اس کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اس کے سارے فلسفے، تمام حد بندیاں دھری کی دھری رہ گئی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رگڑا اور وہ دھیرے سے زمین پر آ بیٹھی۔ اسے بس ایک پل لگا تھا سمجھنے میں، خود کو یقین دلانے میں، بس ایک پل۔ وہ کوئی ایک ناسمجھ اور نادان لڑکی تو نہیں تھی جو اس احساس کو سمجھ نہ پاتی۔ وہ سمجھ گئی تھی۔ زالے کو مصعب اعظم سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے یہ سمجھنے میں بس ایک لمحہ لگا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش سی بیٹھی رہی۔ وہ خود سے سوال کرنے پر کترا رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ زالے کی نگاہ بے اختیار ہی آسمان کی طرف اٹھی۔ کیا میری زندگی اتنی ہی آسان تھی جو یہ بے رحم آزمائش مجھے سونپ دی گئی ہے؟ آخر کیوں؟ وہ خفکی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یا رب، تو مجھے موت دے دیتا، میں اف تک نہ کرتی۔ مگر یہ محبت۔ اس کے اعصاب برف کی مانند سرد ہو چکے تھے۔ ہاتھ پاؤں سن اور سماعتیں تھم گئی۔ وہ لاجواب سی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ڈھیروں ہی تیوریاں نمایاں ہوئیں۔ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ آنے والے کو بخوبی پہچانتی تھی۔ آر یو اوکے؟ اس نے آنکھیں موندی۔ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لے، اس سے حساب لے، وہ اسے الزام دے، مگر وہ کچھ نہ کر سکی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ الفاظ کھو گئے تھے اور وہ بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ زالے، اس کی آنکھیں کھلی اور وہ پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ سوالیہ نگاہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہم یہاں سے جا سکتے ہیں؟ میں مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا؟ اس کی آئی برو کھڑا ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلائی۔ بس جانا چاہتی ہوں یہاں سے۔ اوکے، چلو چلتے۔ مصعب نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ زالے نے اپنی ساڑی کا پلو اس کی ہتھیلی پر رکھا اور وہ ایک طرف سے نکل کر چل دی۔ مصعب نے اس کے پلو پر گرفت مضبوط کی اور اس کے پیچھے یوں ہی چل رہا تھا۔ امتسال کو اطلاع کرتے ہوئے اس کی ہمراہ وہاں سے نکل چکی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، شاید کسی گہری سوچ میں تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ واٹ ہیپن گرل؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ زالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سوال اور فکر تھی۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ تم خطرناک انسان ہو مصعب اعظم۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھی گیا۔ وہ رخ موڑ کر ونڈو کی جانب کیا۔ نہ جانے کیوں مگر وہ خود کو چاہ کر بھی روک نہ پائی تھی۔ وہ اس نامعلوم کنویں میں گرتی ہی چلی گئی تھی۔ اور کیا خوب تھا یہ کنواں کہ اس میں گرتے وقت کوئی رکاوٹ، کوئی اٹکن نہیں تھی، مگر واپس اوپر دیکھنے پر ہزاروں رکاوٹیں اور الجھنیں اس کی منتظر تھیں۔ وہ خود پر ہنس رہی تھی۔ وہ خود کو ڈانٹ بھی رہی تھی۔ اسے خود سے چڑ بھی ہو رہی تھی، مگر وہ رک نہ سکی تھی۔ کبھی سمجھانے یا پھر احتیاط کی تلقین سے بھی کوئی پیچھے ہٹا ہے؟ انسان تب تک اس احساس کو مکمل جان نہیں پاتا جب تک خود اس سے دو چار نہ ہو۔ اس وقت سے پہلے چاہیے ہزاروں ہی احتیاطیں، مشورے، پابندیاں اور سبق انسان کو فراہم کیا جائے۔ وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، نہ رکتا ہے، نہ سمجھ پاتا ہے۔ زالے کی کیفیت ایسی ہی تھی۔ بس وہ چل پڑی تھی اور جانتی تھی کہ اب پلٹنا نہیں، اب مقابلہ اور برداشت کرنا مقدر ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں خوشی نہیں تھی۔ اس مسکراہٹ میں بے بسی اور شکست تھی۔ زالے قدیم کو زندگی میں پہلی بار شکست ہوئی تھی اور اسے مات دینے والا انسان اپنے کام میں ماہر تھا۔ گاڑی گھر کے مخالف سمت مڑی، مگر اس نے دھیان نہیں دیا۔
اس کے پسندیدہ ہوٹل کے باہر گاڑی رکی تو ساری کی نگاہیں باہر کی منظر پر جا رکی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ سیٹ بیلٹ اتار رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی اور تمہیں بھی، اس لیے۔ اس نے پلکیں جھپکی۔ ہاں، بھوک تو اسے لگی تھی، اور پسندیدہ ہوٹل پہنچتے ہی بھوک اچھل کر پڑی باہر آئی تھی۔ بس اپنے ایک نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ ہاتھ سے پلاؤ بڑے مزے سے کھا رہی تھی۔ تم ایسے کیوں کھا رہی ہو؟ ایسے مطلب چمچ اور فورک اسی لیے استعمال ہوتا ہے۔ مجھے اس طرح کھانا پسند ہے اور یہ سندر بھی ہے۔ تم بھی ٹرائی کر کے دیکھو، اچھا لگے گا۔ نیور۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ کھانے سے نگاہیں ہٹاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ زالے نے ایک دفعہ بھی اسے دیکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، بے پرواہ سی، یا شاید وہ اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ وہ گھر داخل ہوئی تو اس کی نظر حال میں موجود حصہ حیدر پر پڑی اور اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا۔ اس کے چہرے کا بدلتا زاویہ مذہب کی آنکھوں سے چھپ نہ سکا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی اور اس کے پیچھے کھڑا شخص سپیڈ لگاتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ زالے، ہے رکو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھی تھی۔ مسلم نے تیزی سے بڑھ کر اس کے کلائی تھامی۔ واٹ؟ وہ غصے سے بولا۔ ریلیکس۔ نو، آئی ڈونٹ وانٹ ریلیکس، وہ سرد لہجے میں بولی۔ اس کی کلائی تھامتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ ایک دم سے بند ہوا اور وہ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کرواتی اس سے فاصلے پر ہوئی۔ ریلیکس کر، اتنا ہائپر کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ میرے سامنے آتا تو قسم سے دل چاہتا ہے جان لے لوں اس کی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف کرتی رکی۔ وہ دونوں آئی برو اٹھائے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اوکے، لے لینا، پر فی الحال تو ریلیکس ہو جاؤ۔ ہڑبڑی میں گڑبڑی مت کرو، کوئی پلان بناتے ہیں۔ ریلیکس۔ وہ سیریس تھا۔ زالے نے نیم آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، آئی ایم سیریس۔ وہ پلو جھٹکتی کھڑکی کے قریب آئی۔ بس یہ غصہ تھوڑا کم کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اکثر کام بگڑ جاتا ہے۔ تو اور کیا کروں پھر؟ تم ہی بتا دو۔ اس نے ایک بازو کھڑکی کے دروازے پر رکھا، جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ اسے اسی طرح ٹریٹ کرو جیسے وہ کرتا ہے، بے عقلی سے، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ ہاں شاید، کبھی کبھی مقابل کو ٹریک پر لانے کے لیے بے عقل ہونا پڑتا ہے۔ اس کے اعصاب ڈھیلے ہوئے اور وہ نامعلوم سا مسکراتی ہوئی رخ موڑ گئی۔ اوکے، لیو اٹ، تھوڑا موڈ ریلیکس کرتے ہیں۔ وہ اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا اور گٹار تھامتا اس کی جانب بڑھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی ریلیکسڈ ہو گئی تھی۔ وہ زمین پر آ بیٹھا۔ زالے نے گہری سانس بھری اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر آ بیٹھی۔ اس کی انگلیاں لوہے کی تاروں پر رقص کر رہی تھیں۔ وہ بلند ہوتی دھن زالے کے وجود میں ایک سکون برپا کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ وہ مدھر سی دھن بلند ہوئی۔ یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں کہ ہم کھو گئے پیار کی راگنی میں؟ وہ بے اختیار ہی گنگنا اٹھی۔ سب نے اسے بے فکری سے گنگناتے دیکھ کر حیرت سے دیکھا۔ اس کی آواز مدھم تھی مگر خوبصورت۔ یہ باہوں میں باہیں، یہ بہکی نگاہیں، لو آنے لگا زندگی کا مزہ۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی انگلیاں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ وہ گٹار بجا رہا تھا اور زالے مدھم آواز میں گنگنا رہی تھی۔ اس کمرے میں ایک پرسکون سی فضا نمودار ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی رنگ، ڈھیروں سی مسکراہٹیں اور مختصر سا کمرہ خود میں سمائے ہوئے تھا۔ وہ رکی تو سب کے ہاتھ بھی رک گئے۔ تم کافی اچھا گاتی ہو۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے بھی سیکھنا ہے یہ، کیا تم مجھے سکھاؤ گے؟ شور۔ زالے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ اپنا گٹار اسے تھمایا، جسے ہاتھ لگانے کی جرت اس کی ماں نے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ اسے تھام کر اسی طرح سیٹ کیا۔ زیادہ مشکل نہیں ہے، بس اس کی طرح مختلف سٹرنگز کی آوازوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے اور گانے کی لیرکس کو، جس طرح میوزک کے لیرکس بلند ہو، ان سٹرنگز کو اسی حساب سے بجانا ہے۔ یہ اوپر والے 2 سٹرنگز لائٹ ہیں اور نیچے والے تھوڑے ہارڈ، اس طرح سب کی ترتیب ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ زالے نے انگلیاں دھیرے دھیرے چلانی شروع کر، مگر اس کی دھن بڑی ٹیڑھی سی تھی۔ وہ بس بجا رہی تھی، کبھی درست ہو جاتی تو کبھی الٹ سی جاتی۔ اسے بار بار سمجھاتا تھا۔ وہ آخر کو تھک کر اس گٹار کے ہینڈل پر سر رکھ دیا۔ تم نے کتنے عرصے میں یہ سیکھا تھا؟ وہ آہستگی سے بولی۔ 1.5 month۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میری آج کوشش دیکھ کر تمہیں کیا لگتا ہے میں کتنے عرصے میں سیکھ جاؤں گی؟ شاید 1 سال میں۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ اتنا برا بجایا کیا؟ اس نے گٹار اسے تھمایا۔ ہاں، کافی زیادہ، وہ دو بدو بولا۔ وہ مسکراتی ہوئے آسمان کی طرف نگاہیں دوڑائیں۔ تم تھکتی نہیں ہو؟ کس چیز سے؟ اپنی ڈھیروں بیتوکی سی ذمہ داریوں سے۔ وہ لمبی سانس بھری۔ کچھ دیر وہ خاموش سی رہی۔ کیوں نہیں؟ میں لوہے کی تھوڑی ہوں۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے سب چھوڑ دوں اور اس دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو جاؤں، ان اندھیری گلیوں میں
नामालूम सी रोशनी थामे इन जगहों की तलाश में निकल जाऊं जो उम्मीद होते हैं, और फिर इस उम्मीद के पीछे छुप जाऊं। मैं सबकी समातें उसे तसल्ली से सुन रही थी। वो दोनों हाथ घुटनों के गिर्द बांधे बैठी थी और वह दीवार से टेक लगाए उसे देखकर सुन रहा था। मगर गुम होने से डर लगता है। अगर खो गई तो मुझे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और कभी ऐसा हुआ तो तुम्हें कैसे ढूंढा जा सकता है? वो मुतज़ब्ज़ब हुआ। ज़ाले ने निगाहें घुमाकर आसमान पर टिकाई। अगर मैं कभी खो जाऊं तो ये जुगनू मेरा पता बता देंगे। इन्हें देखना, इन्हें सुनना और इनके पीछे चल देना। वो अपनी हल्की सी बीयर्ड को छू रहा था। इस पर से निगाहें हटाती वो वापस आसमान की तरफ मुतवज्जो हुई। ज़ाले, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। किस चीज़ का? तुम्हारे जवाब का। वो लब काट गई, मगर खामोश रही। कुछ उलझती सी वो उठी और अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर दुरुस्त करती चल दी। वो एक पल में बढ़कर उसकी कलाई थामा। बिना जवाब दिए मत जाओ। हाँ कह दो या ना, यूँ सताओ मत। वो आहिस्तगी से बोलता उसकी कलाई आज़ाद की। ज़ाले ने पलट कर उलझी सी निगाहों से उसकी देखा। उसकी निगाहों में तलब थी। उसने गहरी सांस भरी। देखता है तुम्हारा मॉन्ट्री कैसा है? ये कहती वो एक कदम बढ़ी कि उसके पल्लों पर खिंचाव महसूस हुआ। वो उसे थामे खड़ा खामोशी से उसे देखता मुस्कुरा रहा था। थैंक्स। वो नफ़ी में सर हिलाती कमरे से निकली ही कि इसका पल्लू फिर से आगे बढ़ने से रोक रहा था। अब क्या? वो पलटकर इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मुझे कहना था कि तुम अच्छी लग रही हो। वो कुछ हड़बड़ा कर बोला था। ज़ाले की आंखें एकदम ही छोटी हुई। अच्छी मतलब? वो एक कदम उसके करीब हुई। मतलब कि यू आर लुकिंग लाइक अ ड्रीम गर्ल इन दिस ड्रेस। वो नॉर्मल लहजे में बोला था। ज़ाले ने तेज़ी से पलकें झपकी। चंद लम्हों के लिए वो गंग सी रह गई थी। मुसन्ने से गुमसुम सा देखते इसका पल्लू आज़ाद किया और वो कमरे का दरवाज़ा बंद करता जा चुका था, और वो हनूज इसी जगह खड़ी बंद दरवाजे को ट्रांस की कैफियत में देख रही थी। एकदम ही इसकी पलकें गड़बड़ाई और ज़ाले ने बेख्तियार ही अपने आसपास देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो लब दबाती स्पीड लगाती वहाँ से निकली थी। कमरे में दाखिल होती ही बेख्तियारी ड्रेसिंग मिरर के सामने आ रुकी। वो आईने में खुद को देख रही थी। वो वाकई खूबसूरत लग रही थी, मगर उसने उसे खूबसूरत तो नहीं कहा था। वो मुस्कुराई। वो सर खुजाती बेड पर आ गिरी। उसकी तारीफ़ तो हर कोई करता था, मगर कभी किसी ने उसकी तारीफ़ करते पजल नहीं किया था। ज़ाले को ज़िंदगी में पहली बार अपनी तारीफ़ सुनकर हैरानी हुई थी, और वो बस खुद को ही देखे जा रही थी। वो खूबसूरत तो नहीं थी, हसीन और जमील औरतों के ज़मरे में तो नहीं आती थी, हाँ पुरकशिश लोगों में शुमार होती थी। शायद यही इसकी खूबी थी, ड्रीम गर्ल। वो मुस्कुराई और मुस्कुराती ही चली गई। वो इस वक्त खुद को बेवकूफ़ समझ रही थी, मगर वो थी ही ऐसी, पागल और खिसकी हुई, मगर वो कदरे पुरसकून हुई थी, और ये उसकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव साइन था।